बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूर रमज़ान PTV न्यूज़ की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन। मैं हूं सैयद फ़ारूक हसन और उम्मीद करता हूं कि आपका रोज़ा अच्छा गुज़र रहा होगा। आज 19वां रोज़ा है और आज पीर का दिन है, नया हफ़्ता शुरू हो चुका है और जो दूसरा अशरा है माह सियाम का वो भी तकरीबन इख्तिताम पज़ीर होने वाला है। मग़फ़िरत का ये अशरा है और पहला अशरा रहमत का था, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जो है वो जहन्नम की आग से बचने का अशरा होगा। ख़वातीन व हज़रात, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज़कात और सदक़ात की अदायगी में सफ़ेद पोश तबके की इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़। सफ़ेद पोश तबका जो यकीनन तमाम तर माशी मुश्किलात या आजमाइशों का सामना करता है, लेकिन अपना भरम कायम रखता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। लेकिन बहैसियत मुसलमान हम सब का फ़र्ज़ है कि अपने माशरे में सबको साथ लेके चलें। अगर हमारे किसी हमसाए को, दोस्त को किसी किस्म की भी मदद की ज़रूरत है, ख़्वाह वो माली मदद भी हो, वो ज़रूर करनी चाहिए। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। आज के मेहमानों के हवाले से आपको बताता चलूँ, आज हमारे साथ जी मलाहत अवान मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में। इनसे बात करेंगे। एजुकेशन आपको पता है मेरे भी दिल के बहुत करीब है ये टॉपिक, एजुकेशन और हेल्थ, तो आज हमने सोचा इन्हें दावत दें। इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिज़नेस स्कूल्स है एंड वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, और इनके जो ग्रेजुएट्स हैं वो पूरी दुनिया में सर्व कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर महविश जावेद हैं जी, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये भी हमारे साथ आज मेहमान होंगे, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। मलाहत, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, उसके अलावा हमारे साथ मजहबी स्कॉलर होंगे डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल जलाली साहब और पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब, जो ट्रांसमिशन के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होंगे। लेकिन हस्बे रिवायत, हस्बे मामूल आज की इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करेंगे, तिलावत कलाम पाक से करेंगे और मैं दरख्वास्त करूँगा कारी मोहम्मद ज़ीशान हैदर साहब से कि वो ये सादत हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم جزاک اللہ۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 16 سے 21 تلاوت کی گئی ہیں، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تمہیں اپنے لیے بدشگونی سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں سخت عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری بدشگونی تمہارے اپنے ساتھ ہے، کیا صرف اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، بلکہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ اور شہر کے دور کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور السلام علیکم میری طرف سے بھی۔ وعلیکم السلام فرح، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج سڑکوں پہ ٹریفک زیادہ ہے اور ذرا تھوڑا مسائل ہیں، رکاوٹیں زیادہ ہیں ٹریفک سڑک پہ۔ ٹھیک ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہے۔ آج 19واں روزہ ہے فاروق، اور آج جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ضربت لگی تھی۔ جی، آج کا وہ دن ہے کہ جس دن ان کو وہ مہلک ان پہ حملہ کیا گیا تھا، جو کہ پھر 21ویں روزے کو ان کی شہادت پر منتج ہوا۔ زہر آلود، جی بالکل۔ یہ ایک ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ جو ایک انتہا پسندی ہے اس نے اسلام کو ہمیشہ متاثر کیا، اور اس انتہا پسندی کا راستہ یہ بھی ایک خارجی اور آج بھی ہم فتنۃ الخوارج سے ڈیل کر رہے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ انتہا پسندی کی یہ جو سوچ ہے اس نے ہمیشہ سے کس طرح سے ہماری بنیادوں پر، کس طرح سے ہمارے بڑے لوگوں کے اوپر، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بزرگ ہستیوں کو بھی انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ہم دیکھتے ہیں آج بھی جب یہ حملے کیے جاتے ہیں تو امام بارگاہ، مسجد، شہری انسانی زندگی، کسی چیز کا بھی کوئی احساس بھی محفوظ نہیں رہتا، وہ کیا نہیں جاتا۔ بالکل۔ اور اسلامک ہسٹری کے وہ اہم واقعات ہیں فرح، جس طرح بتا رہی ہیں کہ جنہوں نے پوری تاریخ کا کورس چینج کیا، یہ وہ اہم واقعات ہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ویورز کو بھی اس پہ اپڈیٹ رکھیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے زکوٰۃ صدقات کی ادائیگی میں سفید پوش طبقے کی عزت نفس کا تحفظ۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے پہلا عزت نفس کا تحفظ ہے نا، وہ انسان کو خود اپنا کرنا چاہیے،
کہ جب آپ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو آپ خود ہی اپنے نفس کو ایک جسے کہتے ہیں ایک تھوڑا پست کرتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا کلیئرلی پتا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور ہمیں اپنی اسلامک ہسٹری جیسے آپ ذکر کر رہے تھے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی, اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ اہل بیت اطہار, اور جب وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کے دروازے پہ جو سائل آ رہا ہے وہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا رہے. سو یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مال و اسباب کی کثرت ہے, لیکن نمبر ایک وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے, نمبر دو جو ان کے پاس ہے اس کو دینے میں بھی وہ کوئی آر محسوس نہیں کر رہے. ہمارے معاشرے میں نا اب تھوڑا سا الٹ ہو چکا ہے, جس کے پاس بہت کچھ ہے اس کو بھی لگتا ہے کہ اس کو بھی ابھی بہت کچھ اور لینے کی ضرورت ہے. تو آج کل آپ دیکھیں ہر ایک شخص جو ہے بھلے اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی, وہ چاہتا ہے کہ اس کو دیا جائے. تو سب سے پہلی شرط تو یہ کہ ہم اپنے نفس کی عزت کا خود خیال کریں اور اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. اور اگر ہم حقدار ہیں زکوٰۃ کے اور ہم دینے والوں میں سے ہیں اور ایک لینے والوں میں سے ہیں جو حقدار ہیں, تو پھر قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی کہ اپنے صدقات کو اور اپنی نیکیوں کو احسان جتا کر اور رضیت دے کر ضائع نہ کرو. سو جب ہم کسی کو جتلا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہماری وہ جو نیکی ہے اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. بلکہ جو میں جس کا ذکر کر رہی ہوں, جس واقعے کا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مطلب فاقے کی کیفیت ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کام کر کے تھوڑی سی جو ہے وہ لے کر آئے ہیں جس کو چکی میں پیسا ہے سیدہ کائنات نے, اور اس کے بعد جو کی روٹی تیار کی اور ایک دن ایک سائل آ گیا اور اس کو دے دیا, دوسرا سائل آ گیا اور دوسرے دن اور اس کو دے دیا افطار کے وقت, اور تیسرے دن بھی روزہ ہے گھر میں اور پھر ایک اور سائل آتا ہے تو اس کو دے دیا جو کچھ میسر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے نا, وہ بھی کچھ اسی طرح سے اس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اور مال کی محبت رکھنے کے باوجود, اور کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے, ہمیں تو اپنی نیکی کا اجر جو ہے وہ اللہ سے چاہیے. سو یہ جو ایک نیت ہے یہ بھی دوسرے کا عزت نفس کہ ہم نے اس کو نہیں جتلانا کہ ہم تم پہ بڑا احسان کر رہے ہیں, ہمیں تم سے کل کو تمہیں ہمارے لیے کوئی کام کرنا پڑے گا, کچھ ریٹرن کرنا پڑے گا. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر نماز خالق کی بندگی ہے اور تو زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کا ایک عملی مظاہرہ ہے, اور اس کا حکم جگہ جگہ ہمارے مذہب میں آیا, ہر جگہ سوسائٹی کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ بھئی اپنے جیسے ہمسایوں کا خیال رکھیں, اپنے علاقے کا, اپنے لوگوں کا. تو آئی تھنک اگر پورا دیکھا جائے تو ہیومینٹی پہ فوکس ہے. جو دے رہا ہوتا ہے وہ تو اپنا ایک فرض ادا کر رہا ہوتا ہے, تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ احسان کسی طرح کا ہونا چاہیے یا شمار کسی طرح کا ہونا چاہیے یا اس میں دوسرے کو کی کوئی کسی طرح سے بھی اس کی تحقیر ہونی چاہیے یا تشہیر ہونی چاہیے یا نمود و نمائش کا کوئی اس میں عنصر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو پھر اس کو ایک دنیاوی لین دین تک تو شاید محدود کر دے, لیکن اس کا جو ایک بے پناہ اجر اور ثواب ہے مالک حقیقی کے ہاں وہ ہم ضائع کر دیں گے. اچھا جی, اب ہم ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھیں گے, اور آج ہمارے ساتھ بڑے خاص دوست ہیں, ہمارے اسپیشلی ایبلڈ دوست ہیں, اور نزاکت علی شاہ ہیں جو یہ ہدیہ پیش کریں گے. جبی ہے حضور دیکھنا, جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھنا, جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھنا, ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا, کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں,
کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا، حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا، حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، ہماری آنکھوں میں ہر روز رقص ہوتا تھا، ہماری آنکھ میں ہر روز رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نزاکت علی شاہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں پر پیش کی ہے۔ ہمارے بڑے خاص دوست ہیں جی، یہ اسپیشلی ایبلڈ ہیں اور بڑے ہمت والے ہیں اور بہت اچھا انہوں نے کلام پڑھا۔ بلا شبہ۔ خواتین و حضرات، میں آج صبح مس کر گیا فرا جب میں انٹروڈکشن گیسٹ کا کرایا تھا۔ ہمارا کچن سیگمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اور حمید اللہ صاحب موجود ہیں۔ حمید بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج فرا پوچھتی ہیں کیا بنا رہے ہیں آپ؟ آج مروکان چکن بنا رہا ہوں سر۔ سمجھ آ گئی فرا آپ؟ نہیں، مجھے بالکل سمجھ نہیں۔ مروکان چکن ہے، فرینچ اٹالین کی ڈش ہے سر، مروکان چکن ہے۔ مروکن چکن؟ جی جی۔ مراکش کا چکن؟ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، زبردست۔ تو چلیں آپ بس تھوڑی دیر میں شروع کریں، پھر ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے۔ اچھا فاروق مجھ سے اس وقت پوچھتے ہیں جب انہیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو پھر یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی؟ نہیں، حمید بھائی کا ایک بڑا سٹائل ہے بات کرنے کا، تو اس لیے میں نے کہا ذرا ایک لائٹر نوٹ پہ بات کر لیں۔ اچھا جی، ملاحت اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اور میں بتا رہا تھا جی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن ون آف دی اولڈسٹ بزنس اسکولز آف پاکستان، اور اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ ہمارے بہت سے پولیٹیشنز، پارلیمنٹیرینز، فارمر پرائم منسٹرز جو ہیں،
وہ بھی تعلیم حاصل کر چکے ہیں. IBS اور IBN نے ماشاءاللہ اپنا معیار بھی مقرر رکھا ہوا ہے. تعلیم کے حوالے سے ملات ہم بات کرنا چاہیں گے, اور میں یہ جاننا چاہوں گا یہ جو بزنس اسکولز ہیں شروع میں تو بہت کم تھے, آبویسلی پہلے IBA ون آف دا اولڈسٹ بزنس اسکولز ہے, پھر اس کے بعد اور بھی بہت سے لمز اور بڑے انسٹیٹیوٹس آئے, اب تو بہت زیادہ ہیں. تو بزنس ایڈمنسٹریشن کے اسکولز کی جو یہ اسٹوڈنٹس جہاں پڑھتے ہیں اور جب ماشاءاللہ وہ گریجویٹ کرتے ہیں, ان کی ملکی حوالے سے کیا امپورٹنس ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں, پاکستان بہت سارے مسائل سے دوچار ہے. میرا اپنا پکا جو ہے نا یقین ہے کہ پاکستان کے بہت سارے مسئلوں کا حل ایجوکیشن ہے, تعلیم ہے, اور ایسی تعلیم جس سے یا آپ کو نوکری مل سکے یا آپ اپنا کاروبار کر سکیں. تو میرے خیال میں جن اداروں کی آپ نے بات کی, اور جو بزنس اسکولز ہو گئے یا فار دیٹ میٹر کمپیوٹر سائنس کے اسکولز ہو گئے, انجینئرنگ کے ہو گئے, یہ سب ایک لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرتے ہیں لوگوں کو. آپ دیکھیے کہ ٹیلنٹ جو ہے نا وہ تو ایکول ہوتا ہے, اپرچونٹی ایکول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے کہ ٹیلنٹ سب پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن اپرچونٹی نہیں ہے. تو ہمارے جیسے ادارے IBA ہے اور یونیورسٹیز ہیں, ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم دور دراز کے بچوں کو ان علاقوں میں سے اسٹوڈنٹس کو لے کے آئیں اور ان کو وہ لیول پلینگ فیلڈ دیں کہ وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے اس کو ہارنس کر سکیں. اور جو میرے خیال سے جو ایجوکیشن ہے, اسپیشلی ایک اچھی تعلیم, وہ ایک نہ صرف اس بچے کو, اس کی فیملی کو, اس کمیونٹی کو اس میں تبدیلی لاتی ہے, جو کہ اور کوئی ایسا ملٹی پلائر نہیں ہے. لیکن ملات صاحبہ صرف بزنس ایڈمنسٹریشن یا پھر اور بھی فیکلٹیز ہیں جو کہ موجود ہیں, کیونکہ آج کل AI کے دور میں بہت ساری جابس کا سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جابز ہیں تو ختم ہو جائیں گے, جن میں سے شاید فاروق صاحب کی جاب بھی ہے. ابھی فاروق صاحب خود بتائیں گے کہ بینکرز وغیرہ جو ہیں یہ کتنے اینکر یا بینکر, اینکر کی جاب بھی خطرے میں, آپ کو پتہ ہے وہ AI کے بعد اب تو ہولوگرام آ گیا. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس حوالے سے کتنا آپ گریڈ کر رہے ہیں آپ لوگ اپنی ڈگریز کو اور اپنی چیزوں کو. دیکھیں, جہاں تک IBA کی بات ہے, IBA اب 3 مختلف اسکولز ہیں. سو IBA صرف بزنس ایڈمنسٹریشن ہی, اب ہمارے پاس 24 پروگرامز ہیں, گریڈ, انڈر گریڈ, پوسٹ گریڈ. ابھی ہمارے وہاں اس وقت AI کا ماسٹرز شروع ہوا ہے, ڈیٹا انالیٹکس شروع ہوا ہے. تو ہم بہت خود بھی ڈائیورسیفائی کریں, اور IBA کا جو ہے نا وہ ہم اپنی کوالٹی کو برقرار ہی اس لیے رکھ پا رہے ہیں کہ ہم انڈسٹری سے بہت لنکیج میں رہتے ہیں, اور ہم جاننا چاہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ آگے آنے والے سالوں میں 10 سال میں 20 سال میں کس طرح کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے, بائی دا وے فاروق بھی ہمارے علم ہیں. I am a proud product of IBA also. جی ماشاءاللہ ہمارے alumni ہیں یہ, and we are very extremely proud of his achievements. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے وہ پلگ اینڈ پلے ہو, کہ وہ نکلنے سے پہلے ہی, یہ میں آپ کو بلکہ بتاؤں کہ ہماری 4 سال کی انڈر گریڈ کی ڈگری ہے, تیسرے سال میں ہی ہمارے بچے کو نوکری مل جاتی ہے. وہ یا کوئی اسٹارٹ اپ کرنے لگتا ہے, کنسلٹنسی کرنے لگتا ہے. تو ایک بچہ جس کے والدین کی 5-10 ہزار فار انسٹنس سیلری تھی, آپ نے سفید پوش کی بات کی, 1.5-2 لاکھ بھی ہے. آپ سوچئے کہ اس بچے کی اگر پہلی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے, تو فوراً ٹرانسفارمیشن شروع ہو جاتی ہے, اور وہ فوراً فیملی چینج ہو جاتا ہے, فیملی چینج ہوتی ہے, اور پاکستان کی وہ ترقی میں باقاعدہ ڈائریکٹ حصے دار بن جاتا ہے. آج کل جابس کی مطلب اتنی آرام سے نہیں مل رہی, اور گورنمنٹ بھی اس چیز کو انکریج کرتی ہے کہ جاب سیکر کے بجائے آپ انٹرپرینور بنیں, تاکہ آپ اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کریں اور بہت سارے لوگوں کے لیے آپ جاب جو ہیں وہ پیدا کرنے کا ذریعہ اور باعث بنیں. سو اس مائنڈ سیٹ کو کیسے نرچر کیا جاتا ہے IBA؟ سو آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہماری تمام تر ڈگریز میں, آپ بھلے سائیکالوجی پڑھ رہے ہوں, لبرل آرٹس پڑھ رہے ہوں, اب انٹرپرینورشپ جو ہے وہ کمپلسری ہو گئی ہے سمجھے, کیونکہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو جاب نہ صرف یہ کہ ملے گی بھی نہیں, اور نہ یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ دیکھیے جو اسٹارٹ اپس ہیں, کووڈ میں کتنا ایک آیا تھا, ایک ٹرینڈ آیا تھا کہ لوگوں نے, اسپیشلی فیمیلز نے, اپنے گھر سے کام کرنا شروع کر دی, کیٹرنگ شروع کر دی, بزنسز شروع کر دیے. تو اسٹارٹ اپ میں رسک تو ہے لیکن ایکسپونینشیل گروتھ ہے. تو ہم اپنے تمام تر اسٹوڈنٹس کو کسی نہ کسی طرح سے انٹرپرینورشپ سکھاتے ہیں, وہ بھلے انڈر گریڈ کے یا گریڈ کے پروگرامز ہوں, یا ہمارا ایک سینٹر ہے انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ کا, اس میں ہم ڈپلوما کراتے ہیں. زبردست. اچھا ملاد یہ بتائیے کہ جب آپ یونیورسٹی سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے جب انڈر گریڈ سے آپ نے کلک کرنا ہے, کیا آپ نے فیکٹرز اپنے ذہن میں رکھنے ہیں, پیرنٹس نے بھی اور اسٹوڈنٹس نے بھی, تاکہ آگے جا کے پرابلمز نہ ہوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سے ہوتے ہیں جی سارے پڑھ کے پیسے بھی دے دیا اور آپ نے کہا جی یہ چیز سے ریکگنائز نہیں ہے. ایک چھوٹی سی اذان بریک ہم نے لینی ہے, اذان بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, اس کے بعد اسی سوال سے شروع کریں گے. بالکل, ویل بی رائٹ بیک. اوکے.
रमज़ान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद फ़ारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं फ़राह हुसैन। ब्रेक पे जाने से पहले मलात हमने आपसे पूछा कि यूनिवर्सिटी जब सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो क्या क्राइटेरिया स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी की क्या रेटिंग है, क्या है, ताकि आगे प्रॉब्लम्स ना हों। आपने बात, आप बैंकर हैं, आपको आरओआई का पता है, ठीक है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अगर आईबीए की डिग्री 4 मिलियन की है, एक हमारी 1 मिलियन सालाना हमारी फ़ी है और 4 साल की डिग्री है, तो पेरेंट्स को और बच्चों को ये ज़रूर कहीं भी एडमिशन लेने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि इस डिग्री से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, वहाँ कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, तो क्या मैं अपना बिज़नेस शुरू कर सकता हूँ या मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरे, नौकरी से ज़्यादा क्या क्या मैं सीख सकता हूँ। इस यहाँ के अलमनाए की, अब आप आईबीए की बात करते हैं, हमारे 22,000 अलमनाए हैं। वो एक इतनी बड़ी फ्रेटर्निटी और इतना बड़ा नेटवर्क है और वो इतना हेल्पफुल होता है। भले आप नौकरी के सिलसिले में, मेंटरशिप के सिलसिले में, इमिग्रेशन करते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो एक क्लब है जो आपके ऊपर आपको सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे ड्राइवर्स हैं ये देखने के लिए कि इस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेने के बाद मेरे ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। लेकिन साथ ही साथ देखें, वी आर वेरी कम्पेटिटिव। अभी आप बात कर रही थी, हमारा जो रेट ऑफ एडमिशन है वो है कि अगर 20,000 बच्चा अप्लाई करता है तो हम उसमें से मुश्किल से 1,000 बच्चों को लेते हैं। और क्या सिर्फ ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, क्या क्राइटेरिया है? इज इट जस्ट एकेडमिक्स या और चीज़ें भी कुछ साथ शामिल होती हैं? ज़्यादा तो एकेडमिक ही है। हमारा अपना टेस्ट भी है, हमारा अपना टेस्ट है विच इज़ काइंड ऑफ सैट जैसा है। लेकिन सैट के भी मतलब जो टॉप तरीन है ना, इट इज़ वेरी कम्पेटिटिव, ये बात तो है। लेकिन फिर वही बात है कि एक दफ़ा आपने एडमिशन ले लिया और आप आ जाते हैं तो उसके बाद से योर फ्यूचर इज़ अश्योर्ड, ये बात तय है कि आप भले मुश्किल से एडमिशन ले लेते हैं। दूसरे ये कि हमारी एक नीड ब्लाइंड एडमिशन पॉलिसी है। आप एडमिशन ले लेते हैं, उस वक्त हम आपसे नहीं पूछते कि आप पे कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद अगर कोई भी बच्चा एडमिशन ले लेता है और वो फाइनेंशियली डिजर्विंग है तो हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान भर से ऐसी डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे आते हैं जो पहली दफ़ा रेलगाड़ी में बैठ के कराची आए होते हैं, उन्होंने पहली दफ़ा सफ़र किया होता है और फिर विद इन 4 years वो बच्चा ग्रामर HSN के बराबर हो जाता है। व्हेन दे ग्रेजुएट, तो आप कॉन्वोकेशन में आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कौन क्या है। लेकिन जो आप फैसिलिटेट करते हैं, ये स्टूडेंट्स ही पे बैक कर रहे होते हैं जो अलमनाए होते हैं, या आप लोगों का अपना कोई फंड है, या आप लोग क्या फंड रेजिंग करते हैं, क्या करते हैं? सो कॉम्बिनेशन। कुछ तो हम जैसे जो अलमनाए ग्रेजुएट कर जाते हैं वो दे गेट टुगेदर और वो हमें स्कॉलरशिप्स देते हैं, एंडाउमेंट फंड्स देते हैं, और बाकी कंपनीज देती हैं। ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स, ऑल फार्मास्यूटिकल सपोर्ट अस। और मैं आपको बताऊं, मुहावरा है कि जी एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन पीपल। कोविड के दिनों में हमें, हालांकि कोविड में एवरीबडी वाज हिट, लेकिन सबसे ज़्यादा डोनेशंस उस ज़माने में आने लगी क्योंकि इमाम अली की आपने बात की थी, उन्होंने कहा था कि रिस्क तंग हो तो खैरात बढ़ा दो। तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि अगर आपके रिस्क में ज़रा सी भी तंगी आ रही है, आप खैरात बढ़ा दें, रिस्क में इजाफा हो जाएगा। तो उस ज़माने में कोविड के दिनों में तकरीबन 30 क्लासेस आई और उन्होंने कहा कि हम स्कॉलरशिप देना चाहते हैं क्योंकि हमने इस आईबीए के इदारे से तालीम हासिल किया, तो हम चाहते हैं और लोग भी बेनिफिट करें। तो मैं तो आई एम वेरी 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 एक तो ऑप्टिमिस्टिक भी, और मुझे जो फिलॉन्थ्रपी का और डोनेशन का जज्बा जो पाकिस्तानियों में है वो पूरी दुनिया में नहीं है। इट्स अ रिपोर्टेड फैक्ट। कोई लाइसेंस भी हैं आपके, जैसे इंडस्ट्री एकेडमिया लाइसेंस होते हैं कि जैसे कि इतनी अच्छी इतनी अच्छी जो आप कह रही हैं एम्प्लॉयबिलिटी आपके एलुमनाइज की, उसके पीछे क्या है, क्या रीजंस है और इस पे कैसे आपने काम किया? देखिए, एक तो हमारा बहुत अच्छा ग्रेजुएट प्लेसमेंट का दफ्तर है, जो ऑफिस है, जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट्स को भी, ग्रेजुएट्स को भी, अलमनाई को भी। और हम वी आर ऑलवेज टॉकिंग टू द इंडस्ट्री, ठीक है ना। इंडस्ट्री वाले हमें बताते हैं, हमारी एडवाइजरी काउंसिल्स पे अलमनाई भी हैं, इंडस्ट्री लीडर्स भी हैं, और हम मतलब हफ्ते में 2 हफ्ते में किसी ना किसी इंडस्ट्री को बुला के पूछ रहे होते हैं कि जी आपकी चेंजिंग नीड्स क्या हैं, आपको किस तरह का, किस प्रोग्राम में या किस तरह का स्किल सेट चाहिए, ताकि अगेन द आइडिया इज़ टू कीप आवर डिग्री एंड टू कीप आवर स्टूडेंट रेलेवेंट। इनका एक बड़ा अच्छा और प्रोग्राम है फ़रा कि जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव्स या लीडर्स होते हैं
یہ انہیں ریگولرلی نا انوائٹ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن کراتے ہیں, صحیح. تو ان کو بھی اگر کوئی نیڈ ہوتی ہے تو اسی وقت کئی بار تو وہ پک بھی کر لیتے ہیں. ڈاکٹر مہوش کو بھی شامل کریں. بالکل شامل کریں. ڈاکٹر مہوش, بینگ گائنیکالوجسٹ, کیا سجیسٹ کریں گی آپ جو اکثر مدرس ٹو بی, حاملہ خواتین جو ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, وہ رمضان میں آ کے بڑا سوچ بچار چاہتی ہیں روزے رکھیں, گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں نہ رکھیں, خاص طور پہ سسرال کا تو اصرار ہوتا ہے نہ رکھیں آپ روزے, وہ چاہ رہی ہوتی ہیں روزے رکھیں, تو ایز ہیلتھ ایکسپرٹ آپ کیا سجیسٹ کریں گی, کیا ہونا چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے جیسے اویئرنیس بڑھ رہی ہے لوگوں میں, دین کی بھی سمجھ آ رہی ہے, تو موسٹلی پیشنٹس چاہتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں. تو اس میں یہی جسٹ ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایک تو وہ اپنا روٹین چیک اپ لیں, اس میں اگر ماں بھی صحت مند ہے, بچہ بھی صحت مند ہے, تو پھر روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کمپلیکیشن ہے پریگنینسی میں, کوئی ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہائی ہے, ٹوئن پریگنینسی ہے, لائک اس کے علاوہ IUGR جس میں انٹرا یوٹرائن گروتھ ریسٹرکشن ہے, یعنی بچے کی گروتھ نارمل نہیں ہو رہی, یا پھر ایکسیسو وامٹنگ ہے, ہائپریمیسس گریویڈیرم ہے, بہت زیادہ وامٹ آتی ہے, تو یہ ساری چیزیں اس سے نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں اور دے آر ہارمفل فار پریگنینسی. اچھا, اور اب اس کے کئی ٹرائمیسٹرز, 3 ٹرائمیسٹرز ہیں بیسک, بالکل, تو کون سے کو آپ زیادہ سیف سمجھتی ہیں کہ اس میں تو آپ اگر آپ ہیلدی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں تو نہیں مینیج ہو سکتا روزہ. فرسٹ اینڈ تھرڈ ٹرائمیسٹر آر ٹرکی, بٹ دا مڈل ٹرائمیسٹر از سیف فار فاسٹنگ. جو یہ لوگ ہیں ان کو کنسلٹ کرنا چاہیے پہلے اپنے گائنیکالوجسٹ سے, یہ ڈیسیژن کرنے سے پہلے کہ روزہ رکھ لیں یا بس رکھ لینا چاہیے؟ اگر صحت مند ہے نہیں, کنسلٹ ضرور کریں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ نہیں بھی پتا ہوتا کہ کوئی کمپلیکیشن چل رہی ہے اور وہ فرسٹ ٹائم پک ہو جاتی ہے, تو اس میں یہی ہے کہ جب فاسٹنگ کرنی ہے تو وہ ضرور ایک روٹین چیک اپ لیں, اس میں سارے ٹیسٹ ہم کراتے ہیں, ساری ہسٹری ہوتی ہے, الٹرا ساؤنڈز ہوتے ہیں, تو احتیاط بہتر ہے بجائے اس کے. چیز جو میں کہتی ہوں نا فاروق, کہ لڑکیاں شادی سے پہلے نا کریش ڈائٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہمیں نا وہ جو شادی کا جوڑا اس میں فٹ ہونا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو لک گڈ, اور اس کے فوراً بعد ظاہر ہے فیملی بیس میں پریگننسیز یا یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تو اکثر آئرن ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں, اور ویسے بھی میجورٹی آف آر ویمن آر آئرن اینڈ وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ. تو اب یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے افیکٹ کرتا ہے ان کی اپنی صحت کو بھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بچے کی صحت کو بھی؟ بالکل افیکٹ کرتا ہے. اگر انیمیا ہے تو, اگر سویئر انیمیا ہے, یعنی اگر HP 8 سے کم ہے, تو ہم انہیں ریکمینڈ نہیں کرتے کہ وہ فاسٹنگ کریں, اور اس کے لیے سپلیمنٹس پھر ایڈ کرنے ہوتے ہیں, آئرن, کیلشیم, وہ تو تھرو آؤٹ پریگنینسی ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ مزید کوئی ڈیفیشنسی نہ ہو, آئرن ڈیفیشنسی باڈی میں. ملاحت سے میں نے ایک اور تعارف جو ہے نا فرا آپ کو کرانا ہے کہ یہ شبنم شکیل صاحب, ہماری شبنم شکیل صاحبہ اردو کی ایک بہت نامور معروف شاعرہ, ایک بہت خوبصورت لہجے کی شاعرہ, اور میرے ساتھ ذاتی طور پہ ان کے بہت سارے پروگرامز ہیں وہ ہیں. اچھا شبنم, مجھے یہ بتائیے کہ شبنم اب آپ نے دیکھیں وہ روزے کا اثر ہو رہا ہے نا کہ میں نے اسی سے وہ لے لیا. ملاد یہ بتائیے مجھے کہ پاکستان میں جو یونیورسٹیز ہیں ماشاءاللہ بڑی ٹاپ کلاس کی یونیورسٹیز ہیں, اور ہم کوئی ایک خاص کو سنگل آؤٹ نہیں کروں گا, آلدو یو لنک ود IBA, بٹ جیسے قائد اعظم یونیورسٹی ہے, پنجاب یونیورسٹی ہے, لمز ہے, فاسٹ ہے, بہت سی یونیورسٹیز ہیں. لیکن جب ٹاپ 100 یونیورسٹیز کی بات ہوتی ہے ورلڈ وائڈ گلوبلی, تو اس میں ہمیں پاکستان کا نام کبھی کبھار نظر آتا ہے, وہ بھی ایک آدھ یونیورسٹی کا. کیا وجہ ہے؟ کیا وہ کوئی سرٹیفکیشن ہیں جو ہم کمپلیٹ نہیں کر پاتے, یا اس کے لیے کیا کرائیٹیریا جو ہم کمپلیٹ نہیں کرتے؟ دیکھیں بہت ساری جو ریٹنگز ہیں, ایک تو یہ کہ بہت ساری ریٹنگز کو جیسے IBA سبسکرائب نہیں کرتا, تو وی آر ناٹ ان دیٹ رن, رائٹ. ہمارا اپنا جو کرائٹیریا ہے وہ ود ان IBA بھی ہم HEC کا جیسے کرائٹیریا ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں, اور ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو سرپاس ہی کریں جو بھی کرائٹیریا ان کا ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی جیسے IBA نے AACSB کی ایکریڈیشن حاصل کیا, اٹ ٹوک اس اباؤٹ 7-8 ایئرز. AACSB ایک بزنس کی بہت پریسٹیجس کراؤن ہے ایکریڈیشن میں, اور وہ صرف پوری دنیا کے 6% بزنس اسکولس کو حاصل ہے, اینڈ وی آر ون آف دیم. ابھی ہمیں کوئی 6-7 مہینے پہلے وہ ایکریڈیشن ملی ہے, تو اور وہ پاکستان میں بہت کم یونیورسٹیز کے پاس ہے. لیکن اس جرنی تک پہنچنے کے لیے فرام ٹائم ٹو ریسورسز ٹو انرجی ٹو محنت بہت انوالو ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کبھی کبھی کچھ ایکریڈیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ, یا کچھ رینکنگز بہت ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں, کچھ جو ہیں وہ کچھ ایسے ان کے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ شاید ہم میٹ نہیں کر پاتے. لیکن آئی ووڈ
آئی ووڈ تھنک کہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے اگین وہ کتنا امپلائبل ہے, وہ کتنا سکسیسفل ہے. لیکن ورلڈ کمپیٹیٹیونیس بھی ضروری ہے, ورلڈ کمپیٹیٹیونیس پوائنٹ آف ویو سے بھی. اچھا, مجھے اپنے سے اندازہ ہے کہ جب ہم لوگ یہاں سے فزیو تھراپی کر رہے تھے نا فاروق, تو ہماری ڈگریز جو اکنالج نہیں ہوتی تھیں. اس کی وجہ یہ تھی جو میں نے اس دن آپ کو بتایا کہ وہ شارٹ ہوتے تھے, اس میں کچھ ہمارے کریڈٹ آورز جو ہیں وہ کم ہوتے تھے. سو وہ کریڈٹ آورز جو ہیں وہ نہیں پورے ہو رہے ہوتے. جب جو ٹیکنیکل پروفیشنل ڈگریز ہیں, مجھے ان کی ڈگریز کا تو نہیں معلوم. پھر جیسے ابھی بھی ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ جب جاتے ہیں باہر, اگر ریزیڈنسی کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی, تو ہمارے جیسے یہ جو اس دن ملا صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے جو ایف ایس سی کے کورسز ہیں اس میں میتھس نہیں پڑھایا جاتا, لیکن انٹرنیشنلی میتھمیٹکس جو ہے بہت ضروری ہے اگر آپ نے ڈاکٹر بھی بننا ہے. تو وہ یہ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزیں جو ایکویولنس نہیں دیتے, اور پھر وہ کہتے ہیں آپ یہ کریں گے آپ کورسز تو دین آپ کو ہم جو ہے وہ انڈکٹ کریں گے. سو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ یونیورسٹی لیول پہ نہیں, ہمارے پیچھے سے جو ایک پورا چل رہا ہوتا ہے. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں فرا کہ اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے, کیونکہ ہمیں گلوبلی بھی اس طرح کا, جیسے میں جب پنجاب یونیورسٹی میں تھا تو مجھے یاد ہے باہر سے اسٹوڈنٹس آتے تھے, کئی افریقن کنٹریز کے بھی, ادر وائز بھی آتے تھے. پنجاب یونیورسٹی کا اتنا نام تھا, اور ابھی بھی قائد اعظم یونیورسٹی جو ہماری پرانی ہے, آئی بی اے ہے. ملاد یہ بتائیے کہ آپ سے میری بات ہو رہی تھی, آپ اسلام آباد میں بھی ایک کیمپس بنا رہے ہیں آئی بی اے اور ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی بزنس گریجویٹس اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں, جیسے فرح نے کہا کہ اب انٹرپرینیورز کی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے, مطلب اس پوائنٹ آف ویو اے آئی والوں کی, آئی ٹی والوں کی. تو آپ تو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, آپ اسلام آباد میں کیمپس, تو اس کی کیا ریزن ہے یہ بتائیے, اور اس کی فنڈنگ میں بھی کیا آپ مطلب کہ اپنے فنڈس کر رہے ہیں, اور جو آپ نے زکوٰۃ کی ڈونیشنز کا ذکر کیا, کیا وہ صرف اسٹوڈنٹس جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یوز ہوتی ہے یا کسی اور پرپز کے لیے بھی؟ اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم بزنس اسکول نہیں ہیں. اب میں نے دوبارہ آپ سے کہا کہ ہمارے 3 اسکولز ہیں. ایک کمپیوٹر سائنس کا اسکول ہے جس میں اے آئی ہے, ڈیٹا انالیٹکس ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, میتھس ہے. سو وہ کور پروگرامز ہیں, اور وہ بائی دا وے اس وقت ہماری سب سے ساٹ آفٹر ڈگری کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ہے, اور نام انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن وہ لیگیسی میں چل رہا ہے. بٹ وی ہیو ریئلی کم اے لانگ وے فرام جسٹ بینگ اے بزنس ڈائیورسفائیڈ, بہت ڈائیورسفائیڈ. اچھا, دوسرے اب ہمارا لبرل آرٹس کا بہت وائبرنٹ پروگرام ہے جس میں سائیکالوجی ہے, ہسٹری ہے, یہ فائن آرٹس نہیں, فائن آرٹس تو نہیں ہے لیکن جرنلزم ہے. سو وی ہیو اے ماسٹرز ان جرنلزم. اچھا, دیٹس دی ادر. اور اس کے بعد کور بزنس تو ہے کہ وی ہیو بزنس ہے ہمارے پاس, لیکن بزنس میں بھی ہم بگ ڈیٹا میں آ گئے ہیں. تو ایک چیز تو یہ کہ ہمیں بہت سارے جو ہماری اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں, امپلائرز بھی ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ ہر سال 1000 بچہ مارکیٹ میں انجیکٹ کریں تو اس کو اسکیل کریں, اسکیل اپ کریں. ظاہر سی بات ہے, یو ہیو گڈ کوالٹی اینڈ یو کین اسکیل اٹ اپ. تو اس خیال سے ہم نے سوچا کہ ہم اسلام آباد میں بھی ایک کیمپس شروع کریں. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ اس سال سے ہمارا ایگزیکٹو MBA شروع ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر, اور یہاں ہمارا سیٹلائٹ کیمپ آفس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا. اس میں ہم ٹریننگز بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ MBA شروع ہو جائے گا. جو فل فلیجڈ کیمپس ہے, آئیڈیا یہ ہے کہ جیسے وہاں 5000 بچہ پڑھ رہا ہے, یہاں 5000 بچہ پڑھے. اور اس کے لیے وی آر لوکنگ فار, ظاہری سی بات ہے یہ تقریباً 5 بلین 6 بلین سے بھی زیادہ کا جو ہے وہ پروجیکٹ ہوگا. تو وہ ویل ہیو ٹو ریز دیٹ منی. لیکن یہ کہ دا انٹینٹ از دیئر, اور وہ ہم فنڈ ریزنگ اس کی شروع کریں گے. جو آپ نے بات کی فائنینشیل ایڈ کی, تو وہ وی آر ویری ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ایز اے پبلک سیکٹر اینٹی ہمارا, ظاہری سی بات ہے, ہمارا اسٹیٹ انٹرسٹ بھی ہے کہ ہم ڈیزرونگ بچوں کو لیول پلینگ فیلڈ اپرچونیٹی دیں. ہم اس وقت تک تقریباً 1 بلین روپے کی جو ڈونیشنز ہیں وہ ایک سال میں اسکالرشپ دے چکے ہیں اپنے بچوں کو, 1 ارب روپے کی. تو اتنا, یعنی ہمارا پر ایئر 1 ارب سے زیادہ کا فائنینشیل ایڈ کا پورٹ فولیو ہے جو سارا ڈیزرونگ بچوں کو جاتا ہے. تو اس سے بھی انشور کہ جو ڈیزرونگ بچہ ہے اس کو ہارڈشپ, فائنینشیل ہارڈشپ اس کے رستے میں نہیں آئے. سو وی میک شور کہ وہ بچہ اگر اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کسی نہ کسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں. ڈونیشن کی کیا ایک میسج بھی ہے, وہ بھی میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ پلے کر دیں. جی فرح بتائیے. میں پوچھنا چاہ رہی تھی, جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اب وہ تو سوچ رہے ہوں گے بس آئی بی, ویسے تو پہلے ہی اٹس آلریڈی اے بز ورڈ جب انڈسٹری میں, لیکن اگر وہ یہ چاہیں
کہ ہم نے ایڈمیشن لینا ہے تو کیا انہیں کرنا چاہیے؟ اور دوسرا آپ نے ایک اور بات کی ہے کہ آپ کا انڈر گریڈ پروگرام بھی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کا آگے گریجویشن ماسٹر بھی ہے، تو کس سٹیج پر ہی بچوں کو آ جانا چاہیے آئی بی اے میں؟ دیکھیں بچے کو سب سے پہلے تو بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے انٹرمیڈیٹ یا اگر وہ او لیولز کر رہا ہے اے لیولز کے لیول کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم جو ہمارا ایڈمیشن کا کرائٹیریا ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ وی آر ویری ویری کمپیٹیٹیو. ہم امریکہ کسی آئی وی لیگ یونیورسٹی کے برابر ہمارا کمپٹیشن ہے اور ہمارا کٹ آف ریٹ بہت اٹس کوائٹ ہائی، اور ہمارے یہاں کوئی ویٹنگ لسٹ بھی نہیں ہوتی. اگر ہم نے 1000 بچہ لینا ہے اور 1000 بچوں میں کٹ آف جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ 900 کے اوپر وہ ہو گیا تو ہم وہ 100 بچے نیچے سے نہیں لیں گے، کٹ آف نیچے نہیں کریں گے. تو بچے کو ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے، پاسٹ پیپرز ہیں وہ دیکھے. سیٹ کا ایک بہت اچھا اگر سکور ہو تو پھر وہ آئی بی اے کے ٹیسٹ سے ایگزیمپٹ ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ ایک تھوڑا سا موٹیویشن بھی اور محنت بھی اور فوکس بھی چاہیے. اور وہ تو اسٹریم تو یہی ہے کہ آپ اے لیولز کریں اور یا انٹرمیڈیٹ کریں، اس کے بعد انڈر گریڈ کریں، انڈر گریڈ کے بعد ماسٹرز کے مختلف وہ ہیں ڈسپلنز ہیں جس میں. لیکن ٹرانسپیرنسی اور میریٹوکریسی پہ کیا کوئی باہر جا کے کرنا چاہیے یہ ڈگریز یا آئی بی اے میں کر لینی چاہیے؟ آپ اب ان دونوں کا کیسے کمپیریزن کریں؟ دیکھیں میں تو باہر جانے کا بالکل نہیں کہوں گی، میں تو آئی ایم ویری ہارڈ کور لوئلسٹ ہوں میں پاکستان کی بھی اور آئی بی اے کی بھی. بٹ آن اے سیریس نوٹ آئی تھنک انڈر گریڈ پاکستان سے کرنے کے بعد ٹرمینل ڈگری کے لیے یا اس کے بعد کے میرے خیال میں پوسٹ ڈاک ہے یا ماسٹرز ہے یا پی ایچ ڈی ہے، اس کے لیے باہر جانا چاہیے. انڈر گریڈ کے اوپر آئی تھنک وی پرووائڈ اے گڈ آپشن. ڈاکٹر مہوش سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایکسپیکٹنگ مدرز ہیں جو آپ نے بتایا کہ چیک اپ کے بعد روزہ رکھ سکتی ہیں، مطلب بٹ بہتر ہے کہ کنسلٹ کر لیں. ڈائٹ کے لحاظ سے ان کا تھوڑا سا بتائیں کہ سحری اور افطاری میں کوئی اسپیشل ڈائٹ بیکاز دے آر ایکسپیکٹنگ مدرز؟ بالکل، سحری میں ایسے ہے کہ ہم نے تینوں پورشنز کو کور کرنا ہے، جیسے کاربس لینی ہے، ساتھ میں پروٹینز اور فیٹس اور واٹر انٹیک تو بڑھانا ہی بڑھانا ہے. تو کاربس میں یہ ہے کہ جو کی اوٹس لے سکتے ہیں، ساتھ میں جو براؤن رائس لے سکتے ہیں یا پھر ہول ویٹ روٹی لے سکتی ہیں. پروٹینز میں بھی ایگز آ جاتے ہیں، دہی لے سکتی ہیں اور دالیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اور فیٹس میں ہیلدی فیٹس میں نٹس لے سکتے ہیں. تو سحری میں تو ان چیزوں کا کمبینیشن لینا چاہیے، ساتھ میں 2 سے 3 گلاس پانی تو لازمی لیں. پھر افطار کے ٹائم پہ کھجور اور پانی اور تلی ہوئی چیزوں سے بالکل پرہیز کرنا ہے. اور باقی جو کمبینیشن ہے کہ فروٹس ویجیٹیبلز وہ زیادہ ایڈ کریں. اور جو سحری افطار سے سحری کے ٹائم کے درمیان والا جو ٹائم ہے اس میں پانی کا انٹیک بڑھائیں، کیونکہ سب سے زیادہ ڈی ہائیڈریشن کے چانسز ہوتے ہیں پریگنینسی میں. اور نارملی ہمیں یہ ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹس کو کہ وہ شارٹ میلز لیں اور فریکوینٹ میلز لیں. پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا ہوتا پریگنینسی میں ڈیو ٹو ہارمونل چینجز. تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے اب فاسٹنگ میں تو وہ اس طرح سے شارٹ میلز نہیں لے سکتی چھوٹے چھوٹے سے. تو انہوں نے اپنا نیوٹریشن ویلیو کو بھی کور کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اگر وہ ہیلدی ڈائٹ لیں گی اور واٹر انٹیک صحیح لیں گی تو پھر وہ آرام سے فاسٹنگ کر سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب سی سیکشن سے کیسے بچیں؟ بیکاز ہیلدی پریگنینسی میرا خیال ہے وہی ہے جو کہ اینڈ بھی ہیلدی اس میں ویز میں ہو. اب نارمل ڈیلیوریز جو ہے ان کا ریشو کیوں کم اتنا ہوتا جا رہا ہے، اور کیا ریکمینڈ کریں گے اس حوالے سے آپ جو ایکسپیکٹنگ مدرز ہیں؟ کیونکہ ایکٹیو لائف اسٹائل کتنا پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اس میں کہ وہ ایک اچھی طرح سے سارے مرحلے سے نکلیں؟ بالکل، اگر ہیلدی مدر ہے اور وہ سیڈینٹری لائف اسٹائل نہیں اس کا ہے اور ایکٹیو ہے، ایکسرسائز بھی کریں، بہت یعنی ویٹ لفٹنگ وغیرہ نہیں کر سکتے لیکن نارمل ایکسرسائز پریگنینسی میں بالکل کر سکتے ہیں. ساتھ میں واک ہے. اگر 9th منتھ جیسے شروع ہوتا ہے 36 ویکس کے بعد ہم انہیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ آدھا گھنٹہ واک کریں. کہتے ہیں ہم تو ریسٹ کریں گے، نہیں اب تو ہم ایکسپیکٹ کریں اگر ریسٹ کریں گے تو پھر وہ اینڈ آف سیزیرین میں ہی ہوگا، کیونکہ بیبی کا جو ہیڈ ہے اس نے نیچے کی طرف پریشر سے ہی آنا ہے جب وہ واک کرتی ہے. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہیں سے بات شروع کریں گے. ایک چھوٹی سی نیوز بریک لینی ہے، نیوز بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہم نے جانا کہیں نہیں ہے، اسٹے ٹیونڈ.
خوش آمدید. آپ نور رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور ڈاکٹر مہوش جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں, اور ملاحت آوان موجود ہیں, ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن. ڈاکٹر صاحبہ سے بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے ڈیورنگ پریگننسی ہم نے ایکٹیو رہنا ہے تاکہ آپریشن سے یا اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اس سے بچا جا سکے. کیا صرف ایکٹیو رہنا کافی ہوگا؟ بھی اس کے لیے ضروری ہے. اگر اوور ویٹ ہوتے ہیں تو اس میں بھی چانسز ہیں سیزیرین سیکشن کی طرف جانے. اچھا, وہ علامات کون سی ہیں ڈاکٹر مہوش کے جو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں تو پھر آپ کو روزہ بالکل نہیں کیری کرنا چاہیے, آپ کو فوری طور پہ روزہ جو ہے اسے توڑ دینا چاہیے؟ بالکل. اگر ڈی ہائیڈریشن کے سائنس ہیں کہ بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے, یا پھر ایسے ہے کہ آپ کو چکر آ رہے ہیں یا وامٹ ہو گئی ہے, تو یہ والے آثار ہوتے ہیں کہ جس میں روزہ توڑ دینا چاہیے. یا بچے کی حرکت نہیں آپ کو محسوس ہو رہی کہ کافی ٹائم گزر گیا ہے, تو اس سچویشن میں بھی روزہ نہیں رکھنا. آئرن اور وہ جو ڈیفیشنسی ہے, آپ لوگ وہ جو فولک ایسڈ اور یہ ٹیبلٹس دیتے ہیں پریگننسی میں, بالکل یہ کافی ہوتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے, یا پھر آپ سمجھتی ہیں نہیں ڈائٹ بھی ڈائٹ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں فروٹس ہیں, دودھ ہے, یہ لازمی لینے چاہیے اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرنے. بالکل ہیلدی ڈائٹ ہی لینی چاہیے, جنک فوڈ بالکل بھی نہیں لینا چاہیے پریگنینسی میں خاص طور سے. ملاحت یہ بتائیے کہ آپ کا آئی بی اے کا ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام بھی ہے, ٹی ایچ پی ہم اسے کہتے ہیں, تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں, اینڈ ہاؤ ڈو یو انرتھ دا ہڈن ٹیلنٹ آف پاکستان اینڈ برنگ اٹ فارورڈ. جی, تو یہ ڈاکٹر عشرت نے شروع کیا تھا. جی, ڈاکٹر عشرت حسین, ڈاکٹر عشرت گورنر اسٹیٹ بینک بھی ہوتے تھے. بالکل. تو وہ جب آئے تو ان کے یہ آئی بی اے کا ڈائیورسٹی اور انکلوژن ایجنڈا تھا, جس کے تحت ہم پاکستان بھر کی تقریباً 120 سے زیادہ ڈسٹرکٹس میں جاتے ہیں, اور ایسی ڈسٹرکٹس میں جس میں فاٹا, فانا, وزیرستان, ڈیرہ غازی, سوئی, بگٹی, ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں. سارے صوبوں پورے پاکستان بھر کے صوبوں میں جاتے ہیں. وہاں پہ سکولز میں جاتے ہیں اور اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہاں اگر بچے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آئی بی اے بھی ایک یونیورسٹی ہے, وہاں پہ اسکالرشپ مل سکتی ہے, وہاں ایڈمیشن کا کرائٹیریا یہ ہے, تو وہاں جا کر ہماری آؤٹ ریچ کی ٹیمز جاتی ہیں. وہاں سے ہم 300 بچوں کو پورے پاکستان بھر سے لے کے آتے ہیں آئی بی اے میں, اور جس کو 0 سیمسٹر آپ سمجھے کہیے, ہم ان پہ کام کرتے ہیں اور ان کو آئی بی اے کا ٹیسٹ لینے کے لیے تیار کرتے ہیں. تو اس پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم اپنا میرٹ نیچے نہیں کرتے, ہم بچے کو اس کی تیار کرتے ہیں کہ وہ ایچ ایس این کے ساتھ, گرامر کے ساتھ اور لائسیم کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. کتنے عرصے کی تیاری ہوتی ہے؟ یہ کوئی 2 مہینے کی تیاری ہوتی ہے. 2 مہینے کے بعد وہ بچہ جب آئی بی اے کا ٹیسٹ کلیئر کر لیتا ہے, وہ بھلے اگر 300 بچوں میں سے 50 بچے ہوں, 60 ہوں, 70 ہوں, تو اس کو پھر ہم 200% اسکالرشپ دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اکاموڈیشن, میس, ہاسٹل, اسٹائپنڈ, سو مچ سو کہ اگر وہ اپنے عید پہ اپنے گھر جاتا ہے سوات یا جی بی یا کہیں تھر پارکر, تو ہم اس کو کرایہ بھی دیتے ہیں. اور اس پروگرام کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایسے علاقوں سے بچیاں بہت آتی ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی, اور یہ ڈاکٹر صاحب بھی کہوں گی کہ اگر کھانے میں سالن میں 2 بوٹیاں ہوں تو فوراً بیٹے کو دی جاتی ہیں. اسی طرح سے ایجوکیشن میں بھی, بیکاز اٹس اے لمیٹڈ پائے, تو بچے کو کہا جاتا ہے بیٹا تو پڑھ لے, بیٹی نے تو ویسے ہی شادی ہو جانی ہے. تو ہم وہاں پہ آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ بیٹی کو صرف اور صرف انٹرمیڈیٹ تک پڑھا لیں, آگے اگر یہ بچی لائق ہے تو ہم ویل ٹیک کیئر آف دیٹ. تو این ٹی ایچ پی کے تحت بہت سارے بچے, اور ہندو بچے, کرسچن بچیاں, پورے پاکستان بھر سے بچیاں آتے ہیں اور پھر وہ یہاں پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد 4 سال کے بعد وہ بچیاں ایک خاص قسم کے جو ہے نا پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ دے گو بیک ٹو دیئر کمیونٹی. ہماری یہ دونوں کمیونٹیز جو ہیں دے آر ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو میوزک اینڈ سنگنگ, کیونکہ ان کے ریلیجن کے ساتھ انسٹرومنٹل ہماری میوزک انڈسٹری جو ہے اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہی ہیں, اور ہندو ہیں یا پھر کرسچن ہیں, اور ان کی وجہ سے میوزک انڈسٹری جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہے. لیکن اسکالرشپس بھی دیتے ہیں, جیسے اسپورٹس اسکالرشپس ہوتے ہیں یا اور ایسے کچھ ہوتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس اس طرح سے یہ ساری اسکالرشپس پہ بچے آتے ہیں جب یہ کلیئر کر لیتے ہیں آئی بی اے کا ٹیسٹ, اور 2 مہینے انہوں نے. لیکن جو ادروائز میرٹ پہ آئے ہیں, یہ سیٹ یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کوئی سیٹ آپ رکھتے ہیں, جیسے اگر کوئی اسکواش پلیئر ہے, نیشنل اسکواش پلیئر ہے, تو آپ اس کو ایڈمیشن نہیں, کوئی بچہ میرٹ پہ آیا بس, لیکن اس کا بہت اچھا ٹیلنٹ ہے, تو کیا اس کو بھی کوئی ایگزمپشن مل جاتی ہے فی وغیرہ میں؟ ہماری تمام تر اسکالرشپس جو ہیں وہ ہیں نیڈ کی بیسس پہ, کہ بچہ ڈیزرونگ ہو فائنینشیلی.
اس طرح کا کوئی کوٹا نہیں ہے ریگارڈلیس آف اینی ڈسکریمنیشن یو نو. اور ہمارا کلیم ٹو فیم یہ ہے کہ آپ اگر پرائم منسٹر کا بھی, اور یقین کیجئے کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ منسٹر سی ایمز کے فون آئے ہیں اور ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی بچہ اگر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز دیر از نتھنگ وی کین ڈو. اور 70 سال سے اسی لیے آئیلینڈ آف ایکسیلنس ہیں کہ ہم نے یہ سارا پریشر روکا ہوا ہے. اگر یہ پریشر نہ روکیں اور ایک دفعہ اگر کسی کو ایڈمیشن دے دیا تو پھر وہ رستہ دروازہ کھل جاتا ہے. ٹیلنٹ اینڈ پروگرام میں کتنے بچے لیتی ہیں آپ ہر سال, مطلب یہ جو آپ ٹرین کرنے جو آپ بتا رہی ہیں؟ 300 بچے آتے ہیں, 300 بچوں پہ ہم کام کرتے ہیں, ان میں سے 50-60 جو بھی بچہ کلیئر کرتا ہے اس کو اسکالرشپ دیتے ہیں. اس میں ہمارا ہاتھ بٹاتا ہے پی ایس او ہے, بینکس ہیں, او جی ڈی سی ایل ہے. جب یہ 2 مہینے آپ کے رہتے ہیں جنہیں آپ ٹرین کرتی ہیں, ان کی ساری ٹریننگ, رہنا, کھانا پینا وہ آئی بی اے ہم کرتے ہیں. اور ان کو آپ یقین کریں وہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کانٹا بھی استعمال کرنا نہیں آتا. کئی بچے ایسے ظاہر ہے ایسے علاقوں میں انہوں نے لڑکیوں کو نہیں دیکھا ہوتا کبھی. ایڈورٹائز کرتے ہیں اس کو کہ یہ جی بالکل ایڈورٹائز کرتے ہیں اخبار میں, سوشل میڈیا پہ. کئی وہاں پہ آپ سوچیے نا, کئی ڈسٹرکٹس اتنی ریموٹ ہیں کہ وہاں پہ سکولز میں آئی ٹی نہیں ہے, تو ہم مسجدوں میں, کمیونٹی سینٹرز میں جاتے ہیں, وہاں پہ بچے اور پیرنٹس آتے ہیں. تو یہ ہمارا دس از اگین اے پبلک انٹرسٹ. بالکل, اینڈ دس از واٹ ڈفرینشیٹس آئی بی اے فرام ادر یونیورسٹیز. ویسے کیا آپ کہیں گی, واٹ از دا آئی بی اے کا ہال مارک کیا ہے, ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ اٹ فرام ادر بزنس اسکولز؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وی آر پارٹ آف این ایکو سسٹم. تو ہم آئی ڈونٹ تھنک وی کمپیٹ, وی کولابوریٹ. ہم نے بہت دفعہ, جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر اکبر زیدی, انہوں نے کئی دفعہ دوسری یونیورسٹیز کے ٹیمز کو بلایا اور بالکل چیزیں اپنے ان کے سامنے رکھی اور کہا ہمیں بتائیں ہاؤ کین وی امپروو, آپ کے یہاں یہ اچھا ہے, آپ کے یہاں یہ اچھا ہے, آپ کے یہاں یہ اچھا ہے. سو اسی طرح سے ہمارے پاس بہت ساری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز آتی ہیں, یونیورسٹی آف پنجاب ہے یا یو ای ٹی ہے یا تربت کے لوگ آتے ہیں اور وہ ہم سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں گریجویٹ پلیسمنٹ بتائیں, ہمیں فنڈ ریزنگ بتائیں, ہمیں المنائی افیئرز میں. سو ایک تو یہ کہ دیر از لاٹس اینڈ لاٹس آف روم ٹو کولیبوریٹ. آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ کمپیٹ. اور پلس یہ کہ ہم پبلک سیکٹر جو اینٹی ہوتی ہے, اینڈ پی ٹی وی میں یو ول انڈرسٹینڈ, ہمارا رول ایک بڑے بھائی کا رول ہوتا ہے, یو نو, کہ آپ کو سرپرستی بھی کرنی ہے, آپ کو مدد بھی کرنی ہے, آپ کو ایک خاص رستہ بھی دکھانا ہے. اب پی ٹی وی یو آر اے ٹریل بلیزر فار آل دی ادر چینلز. آہستہ آہستہ پہلے شروع میں بہت گلیمر وغیرہ تھا, پیپل آر کمنگ بیک ٹو دا سنجیدہ, پیپل آر کمنگ بیک ٹو کہ جی پی ٹی وی کے جیسے پروگرامز ہوتے ہیں. سو ہمارا خیال ہے ہمارا بھی وہی والا انالوجی ہے کہ وی آر دا بڑا بھائی. فیشن ہر 20 سال کے بعد واپس آئے تھے نا, اس دن وہ بتا رہے تھے. ڈاکٹر مہوش, آپ انفرٹیلیٹی کی بھی ہیڈ ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کی. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ اب آج کل اور بھی زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے. وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں جو کہ لیڈ کرتی ہیں ٹورڈز انفرٹیلیٹی؟ دیکھیں اس میں کپل جیسے ہے, کچھ خاتون میں کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں, کچھ میلز میں ایشوز ہو سکتے ہیں. تو اس میں یہی مین جو 4 ایشوز ہیں جو مین فیمیلز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا فیکٹر ایج فیکٹر ہے. جیسے جیسے ایجوکیشن بڑھ رہی ہے تو زیادہ تر ایجوکیٹڈ فیمیلز ہوتی ہیں اور وہ اوور ایج ہو کے پھر ان کی فیملی سٹارٹ ہوتی ہے. تو 30 ایئرس کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے فرٹیلیٹی, اور 35 ایئرس کے بعد تو بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. تو ایک ایج فیکٹر ہے. سیکنڈ فیکٹر انڈومیٹریل فیکٹرز ہوتا ہے. یوٹرس کی جو اندر ایک لائننگ ہوتی ہے وہ باہر گرو کرنا شروع کر دیتی ہے, تو اس کو انڈومیٹریوسس بولتے ہیں. اس میں بھی انفرٹیلیٹی کے چانسز ہوتے ہیں. تھرڈ فیکٹر جیسے یوٹرس کے ساتھ ٹیوبس ہوتی ہیں, اگر وہ بلاک ہیں تو تب بھی پریگنینسی نہیں ہوتی. میں سوچ رہی تھی آپ سب سے پہلا فیکٹر جو آج کل سب سے زیادہ کامن مسئلہ ہے جو کہ ہے آپ کی پولیسسٹک اووریز, کہ ہر بچی جو ہے اسی کی طرف آ رہی ہے, ہاں کھا رہی ہے, جنک فوڈ لے رہی ہے. ٹیوبس کے بعد اووریز آ جاتی ہے نا, تو اووریز میں اسی طرح سے ایگ صحیح طرح سے نہیں بنتے اور وہ اوویولیٹ نہیں ہوتے. نارملی ہر سائیکل میں 4 ایگز ان سنگل اووری 4 ایگز گرو کرنے چاہیے, لیکن پولیسسٹک اووری میں 10 to 12 ایگز گرو کرتے ہیں, اور وہ ایک بھی ایگ پورا میچور نہیں ہو سکتا کہ وہ ریلیز ہو اور پھر پریگنینسی ہو. تو وجہ کیا ہوتی ہے اس کی, what leads to جو these problems؟ مین پی سی اوز کا مین ریزن ہماری ڈائٹ ہے, جو جنک فوڈ ہے. تو موسٹ آف دا پاپولیشن از ٹیکنگ دیٹ فوڈ. اور جنک آپ کسے کہیں گی جو کہ خواتین کو خاص طور پہ جس سے اوائڈ کرنا ہے؟ فاسٹ فوڈ, ہر قسم کا جنک, فاسٹ فوڈ بھی, اور ہر قسم کا جنک فوڈ جی, تلی ہوئی چیزیں, پراٹھے,
اور تلی ہوئی چیزیں کے بعد کیا نام لیا آپ نے؟ پراٹھے بھی جی بالکل یہ بھی اسی میں آتے ہیں بالکل واقعی رمضان میں تو پراٹھے میرے خیال میں جتنے میں تو صبح دوپہر شام پراٹھا کھاتی ہوں, میں تو میرے سے تو سوکھی روٹی نہیں کھائی جاتی. لیکن پھر ایکٹیویٹی لیول بھی آپ کا ہوگا نا کہ اتنا آپ ایکٹیو بھی ہوں گے اگر آپ لے رہے ہیں برن آؤٹ کر رہے ہیں تو پھر آئی تھنک بالکل. اینڈ دین اگین دیسی گھی, آئی تھنک کہ جس کو آپ لوگوں نے بڑے عرصے پہلے کہا گڈ فیٹ ہے, گڈ فیٹ میں آتا ہے. دیسی گھی از ویری امپورٹنٹ. اور یہ پرانی ٹریڈیشنل جو ہماری وہی 20 سال پہلے ساری باتیں واپس آ رہی ہیں. ملحت یو لک لائک so very much like your mother, ماشاءاللہ. آپ کا بن جوڑا, آپ کا آنکھوں کا یہ شاعری بھی اس طرح کر سکتے ہیں, آپ کا جو آنکھوں کا لائنر, ہاں تو پھر لیکن پھر فیلڈ اتنی ڈفرینٹ جو ہے وہ کیسے آپ نے لے لی؟ دیکھیں میرے نانا سید عابد علی عابد ایف سی کالج کے پرنسپل, دیال سنگھ کالج کے پرنسپل تھے اور شاعر تھے. آگے ان کی والدہ بھی آپ کی پڑھاتی تھیں؟ میری والدہ بھی, انہوں نے 38 سال اردو پڑھایا مختلف یونیورسٹیز میں, کالجز میں. اچھا, لیکن ان کی 7 بہنوں میں صرف میری والدہ میں ودیت ہوا شاعری. ہم 3 بہن بھائی ہیں, تو ہم میں شاعری تو نہیں آئی لیکن شاعری کا ذوق بہت آیا. اور میں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہم ایک فاؤنڈیشن چلاتے ہیں تہذیب, جو کہ میوزک, لٹریچر اور فائن آرٹس کی ترویج کے لیے کام کرتی ہے. تو اس طرح سے تو مجھ میں جراثیم آئے ہیں. لیگیسی آپ نے کیری کی ہے؟ لیگیسی کنٹینیو کی ہے اماں کی, لیکن اور مطلب میں میوزک پہ جیسے لکھتی ہوں یا آرٹیکلز ویسے لکھتی ہوں, لیکن شاعری جس طرح کا آپ نے اپنا پورا آپ کے آؤٹ لک ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کو بہت انسپائر ہوتی ہوں گی ان کے اسٹائل سے, کیونکہ آپ نے بالکل وہی ڈریس کوڈ بالکل اسی طرح سے اپنا لک اینڈ اپیرنس رکھی ہوئی ہے. اچھا, ایک کوئی فیوریٹ کلام والدہ کا اگر آپ سنانا چاہیں تو؟ وہ پہلے میں ان کی بات کا جواب دے دوں. ایک شعر ہے کہ وہ میری والدہ کا شعر نہیں, کسی اور شاعر کا ہے, کہ میرے چہرے میں بسا ہے میری ماں کا چہرہ, میری آنکھوں سے میری ماں کی مہک آتی ہے. واقعی آتی ہے, تو تھوڑی سی تو مہک آتی ہے. بہت آتی ہے. جہاں تک فاروق آپ نے بات کی, میری والدہ جو ہیں ان کی ابھی 2 مارچ کو 13ویں برسی تھی, تو اپنی ڈیتھ سے کچھ 3 مہینے پہلے وہ میرے پاس آ گئی تھیں, اور انہوں نے آخری غزل جو لکھی وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں. اگر میں بیچ میں رو پڑوں تو پلیز ایڈٹ کر دیجیے گا, کیونکہ وہ آخری اچھا لائیو, چلے ٹھیک ہے, تو اللہ مالک, اچھا رونا نہیں. تو وہ ہے کہ اندھیروں کی طرف رخ کر گئی ہیں, اندھیروں کی طرف رخ کر گئی ہیں, ہوائیں روشنی سے ڈر گئی ہیں, ہوائیں روشنی سے ڈر گئی ہیں. میرے دل کے شجر کی ساری چڑیاں, میرے دل کے شجر کی ساری چڑیاں کہیں نقل مکانی کر گئی ہیں, کہیں نقل مکانی کر گئی ہیں. ڈراتی ہیں مجھے خوابوں میں آ کر, ڈراتی ہیں مجھے خوابوں میں آ کر میری وہ خواہشیں جو مر گئی ہیں. ڈراتی ہیں مجھے خوابوں میں آ کر میری وہ خواہشیں جو مر گئی ہیں. کبھی صحرا تھیں آنکھوں کی یہ جھیلیں, کبھی صحرا تھیں آنکھوں کی یہ جھیلیں, مگر اب آنسوؤں سے بھر گئی ہیں. کبھی صحرا تھیں آنکھوں کی یہ جھیلیں, مگر اب آنسوؤں سے بھر گئی ہیں. اور تیرے شہر عزاداری میں اب کے, تیرے شہر عزاداری میں اب کے تمنائیں برہ نہ سر گئی ہیں. تیرے شہر عزاداری, وہ ان کو اہل بیت سے بہت 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 عشق تھا. تیرے شہر عزاداری میں اب کے تمنائیں برہ نہ سر گئی ہیں. اور یہاں کچھ دیر کو آئی تھی شبنم, یہاں کچھ دیر کو آئی تھی شبنم, وہ خوشیاں اپنی واپس کر گئی ہیں. واہ, بہت خوب, بہت خوب. اور آپ نے, آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے, لیکن آپ کو یاد ہے, دیکھیں, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی والدہ کی بہت ساری جو غزلیں اور نظمیں بالکل, مجھے ان کا سارا کلام یاد. شی از ویری آرٹسٹک آلسو. انہوں نے اپنی جو تہذیب فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہے, اس لحاظ سے ملحت بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے اتنی زبردست بات کی. ڈاکٹر صاحب جان سے پہلے ایک آخری سوال مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو ایکسپیکٹنگ مدر جب ڈلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد کتنا عرصہ کے بعد دے کین اسٹارٹ فاسٹنگ؟ دیکھیں اس کے بعد بریسٹ فیڈنگ کا ڈیوریشن آتا ہے, اور جو فرسٹ 6 منتھس ہیں جس میں ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ کرانا ہوتا ہے, تو اس میں تو فاسٹنگ نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد جب بیبی ویننگ کی طرف جاتا ہے کہ تھوڑی ہلکی سی ڈائٹ شروع ہو جاتی ہے, تو اس ٹائم پہ وہ فاسٹنگ بالکل کر سکتے ہیں. سو اپروکسیمیٹلی 6 منتھس کے بعد. جی, آفٹر 6 منتھس. بہت شکریہ آپ کا بھی, تھینک یو ویری مچ. ملحت آپ کا بھی, آپ آئے, بہت اچھا لگا. مجھے بہت اچھا لگا ہے, اور آپ نے ہمیں دوبارہ سے شبنم شکیل صاحبہ کی یاد دلا دی. ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ کرے, ان کے درجات بلند کرے, آسانیاں کرے. اینڈ تھینک یو ویری مچ کہ ان کا آج آپ نے ہم سے کلام بھی, وہ کلام جو شاید ہم نے پہلے نہیں سنا, آپ نے ہمیں آج سنا. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, اسٹے ٹیونڈ.
नूर रमज़ान PTV न्यूज़ की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन, मैं हूं सैयद फ़ारूक हसन। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने आपकी मुलाकात कराई मलात अवान से, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर हैं और बिज़नेस स्कूल्स का पाकिस्तान की तरक्की में एक बहुत अहम किरदार रहा है। बहुत से ग्रेजुएट्स जो इन्होंने प्रोड्यूस किए वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और साथ हमारे डॉक्टर साहबा थी। ख़ातिन नौज़ात किचन का सेगमेंट भी हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन हम किचन में भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपका तारुफ़ कराना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल जलाली, जो कि मजहबी स्कॉलर हैं, और पीर सैयद नवीदुल हसन शाह, जो कि एक मजहबी स्कॉलर हैं, बिक्की शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे काबिल एहतराम मेहमानों को खुश आमदीद। सर, आज का जो टॉपिक है उस हवाले से हम इब्तदा करते हैं, और ज़कात व सदक़ात की अदायगी में सफ़ेद पोश तबके की इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़कात और सदक़े की इस्लाम में क्या अहमियत है, क्या फ़रमान है इस हवाले से? जी शुक्रिया। ज़कात तो ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर साहिब निसाब आदमी पर इसे फ़र्ज़ फरमाया है, और इसकी अदायगी जो है वो करना वो फ़रीज़ा है इस्लामी। जहाँ कुरान मजीद के अंदर नमाज के अहकामात आए हैं, वहाँ साथ साथ जो है वो ज़कात के अहकामात भी आए हैं। इस हदीस मुबारका के अंदर भी सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों की नसीहत बुनियादी तौर पर फरमाई, जो लोग मुसलमान हुए उनमें ज़कात की अदायगी का आपने हुक्म फरमाया। तो हमारे यहाँ दीन इस्लाम के अंदर ये हमें तालीमात मिलती हैं कि इससे अगर ज़कात की अदायगी की जाए तो माल में बढ़ोतरी होती है, माल में इजाफ़ा होता है, तो इसके सबब से ये बेहतरी होती है। इस तरह जो है सदका भी जो है वो माल को बढ़ाता है, और माल के अंदर उसके सबब से इजाफ़ा होता है। बल्कि ये है कि जो आदमी सदका नफली करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सदका तो रद्दुल बला, कि सदका जो है वो मुसीबत को, बला को टाल देता है। और इसके सबब से जो है ये सदका करने से ये हमारा किफ़ारा सय्यात भी बनता है। ठीक है, यानी कोई इंसान के ज़िम्मे ऐसी बात लाइल्मी में हो गई या इरादतन हो गई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके किफ़ारे के तौर पर जब इंसान सदका करता है मुसलमान, तो उस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो माफ़ी अता फरमा देता है। सही। आप मुझे बताइए मौलाना कि ज़कात के कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, इसका इस यूजेज कहाँ कहाँ, यूटिलिटी कहाँ कहाँ, इस्तेमाल कहाँ कहाँ है? ज़कात जो है ये जो इसके मसारफ़ ज़कात कहलाते हैं, जहाँ पे इसका जो मसरफ़ है, जहाँ पे ख़र्च होती है, वो कुरान मजीद ने बयान फरमाया इन्नमस्सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़ी रिक़ाब वल-ग़ारिमीन वफ़ी सबिलिल्लाह वब्निस सबील। इस कुरानी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात जो है उसके मसारफ़ बयान किए हैं। उनमें एक फ़कीर है, मिस्कीन है, 8 है मेरा ख्याल जी, और इसी तरह को कर्ज़दार है, और इसी तरह मुसाफिर है। अब उसको हालत सफ़र में ज़ाहिर उस तरह की ज़रूरत है, तो उस पर भी ज़कात हो सकती है। वफ़ी सबिलिल्लाह है, जो मुजाहिदीन इस्लाम है, और इसी तरह जो तलब इल्म में निकले हैं वो भी फ़ी सबिलिल्लाह हैं। ठीक है, अल्लाह के रास्ते पे जो निकले हुए लोग हैं, ज़ाहिर अपने घर के असबाब वसाइल उनके पास नहीं है, वो हालत सफ़र में भी हैं, जिहाद पर हैं और तलब इल्म में हैं। तो इन मसारफ़ पर जो है वो ज़कात का फ़रीज़ा जो है अदा करने से अदा हो जाता है। सही। सो बेसिकली अगर कोई साहिब हैसियत है, लेकिन अगर वो सफ़र कर रहा है और उसका बैग खो गया है या उसका सामान गुम गया है और वो इस हालत में है कि उसे मदद की ज़रूरत है, तो क्या उसको ज़कात दी जा सकती है? वैसे वो साहिब हैसियत है, लेकिन उसकी हालत जो सफ़र की है वो एक लिहाज से सफ़र में उसको ज़रूरत भी है, तो उसको दी जा सकती है, ज़कात दी जा सकती है, उसका उस में से है। ठीक है। अच्छा, सफ़ेद पोश तबके की बात की गई, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? सफ़ेद पोश तबका कौन सा होता है और किस तरह से उनकी हम मदद कर सकते हैं? सफ़ेद पोश तबका बुनियादी तौर पे ये हमारी इस्तिलाह अपनी ज़बान के अंदर उर्दू के अंदर मौजूद है, तो इसके हवाले से दीनी रहनुमाई तो मौजूद नहीं, लेकिन उर्फ़ी तौर पे हम सफ़ेद पोश उन लोगों को कहते हैं कि जो आदमी सवाल नहीं करते, अपनी हाजत को ज़ाहिर नहीं करते, और मुआशरे के अंदर जिस तरह उमरा जो हैं या बाकी लोग जो हैं साहिब निसाब अफराद उसी तरह रहते हैं, उनके अंदाज में रहते हैं,
اور اپنی حاجات کو یہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، اپنی ضروریات کو ظاہر نہیں کرتے، حقیقت کے اندر یہ صاحب نصاب نہیں ہوتے، اور انہیں جو ہے وہ خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ اپنا چھپاتے ہیں لوگوں سے اور لوگوں کے سامنے ایسا معاملہ ظاہر نہیں کرتے. صحیح. انہیں سفید پوش سوسائٹی ہماری کے اندر کہا جاتا ہے. صحیح. ایک جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. جی ایک بہت بڑی بات ہے. اگر آپ فزیکلی دیکھیں تو آبویسلی جب آپ دے رہے ہوتے ہیں اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال رہے ہیں تو ویسے تو یہی لگتا ہے کہ آپ کا مال کم ہو رہا ہے یا آدھا ہو رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے آپ کے مال میں کمی نہیں ہوتی. اس کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک ہے اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، اور اس کی ایک ظاہری صورت بھی ہے اور ایک باطنی صورت بھی ہے. اور اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تو وہ اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی برکت پیدا فرما دیتا ہے کہ بظاہر اگر مال ہے اس کے اندر صدقہ نہیں دیا گیا یا زکوٰۃ نہیں دی گئی تو وہ انسان کے مختلف حادثات کے اندر لگ جاتا ہے، مختلف کیسز کے اندر اس کا خرچ ہو جاتا ہے، اور مختلف مسائل و مشکلات میں اندر. جبکہ صدقہ کرنے سے صدقہ جو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، تو اس سے ایک معنوی طور پر جو ہے، باطنی طور پر اس رزق کے اندر جو ہے اضافہ اور برکت ہو جاتی ہے، اور وہ مال پاک صاف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی وجہ سے، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی وجہ سے. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو فلسفہ یہی ہے کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کے نام مبارک پہ خرچ ہو اس کے اندر اضافہ اور برکت ہی ہوتی ہے. یہ قربانی کے جانوروں کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو جانور قربان کیے جاتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بے بہا برکت پیدا فرماتا ہے. تو آقا حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کا جو مطلب ہے وہ یہی بنتا ہے کہ معنوی طور پر جو ہے اس کے اندر برکت رہتی ہے کہ بندے کی مختلف حاجات اور ضرورتیں ویسے پوری ہو جاتی ہیں، اور مختلف حوادثات سے بچ جاتا ہے. جہاں پہ آدمی کا مال خرچ ہونا ہوتا ہے تو وہ گویا کہ اس کے پاس وہ مال جو ہے کم ہونے کی بجائے اور بڑا ہوا محسوس ہوتا ہے. صحیح. پیر صاحب اگر ہم اسلام کی تاریخ دیکھیں، ہمارے پاس بہت سی زندہ مثالیں ہیں. ریاست مدینہ کا اگر ہم ذکر کریں، مساوات کی بات کریں کہ تمام انسان برابر ہیں، اور ایک اس طرح کا معاشرہ جہاں پہ انسانیت کو اہمیت دی جائے، اور اگر کوئی انسان مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، آزمائش میں ہے، اس کی مدد کی جائے. تو ایک اس طرح کا سسٹم بنا دیا گیا کہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ کر دی گئی، فرض کر کہ بھئی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، یہ آپشنل نہیں ہے کہ اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ دے دیں. اس کا کانسیپٹ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس کی جو زکوٰۃ کی کا جو حکم ہے، اس کی جو روح ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بیان کریں. زکوٰۃ بنیادی طور پہ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر فریضہ ہے، اور اس فریضے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سماجی جو ہے وہ مساوات رہے. جی یعنی طبقات، ظاہر ہے اللہ رب العزت کی یہ اپنی تقسیم ہے. کچھ صاحب تمول ہوتے ہیں، کچھ صاحب ثروت ہوتے ہیں، اور کچھ نادار اور غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہوتے. اگر یہ طبقات کی تفریق بڑھتی رہے تو اس کے سبب سے نفرت بھی پیدا ہوتی ہے. دنیا میں ایسے کئی بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ ظاہر ہے ڈاکہ زنی اس کا سبب بنا، چوری اس کا سبب بنا، امراء سے نفرت اس سے بڑھی اور طبقات میں تقسیم ہوئی، بغاوتیں پیدا ہوئیں. تو ظاہر ہے اس سے بچنے کا ذریعہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. جب زکوٰۃ کے ذریعے آدمی مستحقین تک وہ پہنچاتا رہتا ہے تو اس کے سبب سے ان کے دل کے اندر جو ہے وہ نفرت کو دورت نہیں بڑھتی، بلکہ اس کے سبب سے ان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے امراء کے لیے، صاحب ثروت لوگوں کے لیے، کہ یہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ہماری نگہداشت کرتے ہیں. صحیح. مولانا یہ بتائیے کہ زکوٰۃ اور عطیے میں کوئی فرق ہے؟ جی فرض ہے. زکوٰۃ چونکہ رکن اسلام ہے، وہ ایک فریضہ ہے. عطیہ جو ہوتا ہے، کوئی بھی نفلی صدقہ جو ہوتا ہے، گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اس کے لیے عطیہ کا لفظ. اس کے اسراف میں مطلب اس کے خرچ کرنے کے خرچ کرنے میں اس میں فرق ہے. جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے تو جو پہلے بیان کیا، جو شریعت نے بیان کیے ہیں مصارف، ان کے علاوہ خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. لیکن جب کہ یہ عطیہ جو ہوتا ہے یہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ ایک خیرات ہے، ایک نفلی صدقہ ہے. اس کے اندر امیر اور غریب کا فرق بھی نہیں ہے.
یہ امیر کو بھی عطیہ دیا جا سکتا ہے، اپنی طرف سے عذرائے محبت جو ہدایہ پیش کرتے ہیں، تحائف دیے جاتے ہیں، وہ بھی ایک عطیہ ہی ہے. صحیح. اور یہ ایک نفلی صدقہ بنتا ہے. اس کے اندر گویا کہ یہ گنجائش ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مصارف پر بھی خرچ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہے اس کی کتنی آپ کے پاس مال و اسباب ہو، ویلتھ ہو تو اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، اور کتنی زکوٰۃ لگتی ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اس میں جو اس کو کہتے ہیں شرعی طور پہ نصاب، جی، جو مال نصاب کو پہنچ جائے وہ بندہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوتی ہے. تو وہ ویسے تو پھر سونے کا الگ نصاب ہے، چاندی کا الگ ہے، اور اسی طرح پھر باقی جو چیزیں ہیں ان کا بھی الگ الگ ہے، حتیٰ کہ جانور وغیرہ جو ہیں ان کا بھی ہے. جی. لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ہم چاندی کا حساب کرتے ہیں کہ پاکستان میں چاندی کے لحاظ سے جلدی بندہ صاحب نصاب بھی بن جاتا ہے، زیادہ لوگ زکوٰۃ دینے کے اہل بنتے ہیں، تو اور زیادہ مستحقین کو بھی فائدہ ہوتا ہے. وہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت بندے کے پاس اگر موجود ہے، وہ خاص سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، کیش میں ہے، بینک میں ہے، اسی طرح پرائز بانڈ ہے، یہ ساری چیزوں کا اگر ملا کر 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ کی مالیت جو اس سال پاکستانی گورنمنٹ نے جو اس کا ایک اندازہ بیان کیا ہے چاندی کے ریٹ کے لحاظ سے، وہ 5,03,000 کچھ ہے. اگر وہ کسی بندے کے پاس ضروریات زندگی سے زائد یا اس سے زیادہ کی مالیت ہو، وہ بندہ صاحب نصاب ہے. اس کو پھر اپنے نصاب میں سے 2.5% جو ہے 2.5% کے لحاظ سے اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے. یہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی ذمہ داری جو ہے یہ حکومت وقت کے پاس ہوتی ہے یا یہ پرائیویٹ انڈیویجولز بھی اکٹھی کر سکتے ہیں؟ پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ اس طرح کی اسلامی حکومت اور اس کا جو دائرہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اے پیارے حبیب آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے، اس زکوٰۃ کی بدولت ان کو طاہر کریں، مزکہ کریں، پاک صاف بنائیں، ان کے لیے دعائے رحمت بھی فرمائیں. صحیح. اس زمانے میں تو جو ریاست مدینہ ہے اس کے اندر تو باضابطہ طور پر حکومت جو ہے وہ کلیکشن کرتی تھی اور سفیر بھیجے جاتے، عاملین بھیجے جاتے. جس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن باقاعدہ طور پہ جب بھیجا تو اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ آپ جب وہاں پہ جائیں گے ان کو دعوت اسلام دیں گے، جو مسلمان ہو جائیں کہ ان کو پھر نماز کا، پھر زکوٰۃ کا. اس کے اندر فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، ان کے اغنیاء اور مالدار لوگ جو ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے اور ان کے فقراء پر خرچ بھی کی جائے. صحیح. تو ویسے پرائیویٹ طور پر بھی دی جا سکتی ہے اور لی بھی جا سکتی ہے. میں کیوں یہ ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ہے جو ہماری زکوٰۃ اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹ سے فکسڈ کٹ جاتی ہے پہلی رمضان کو، ٹھیک ہے، اور وہ حکومت وقت، حکومت پاکستان جو ہے وہ کاٹتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے ادارے ہیں ویلفیئر کے، آرگنائزیشنز ہیں، کوئی ہسپتال چلا رہا ہے، کوئی رفاہی ادارہ چلا رہا ہے، کوئی تھیلیسیمیا کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی اسکول چلا رہا ہے غریب مفلس بچوں کے لیے جو ڈیزرونگ بچے ہیں ان کے لیے، کوئی اولڈ ہوم چلا رہا ہے. تو ان کی بھی کیمپینز آتی ہیں، وہ بھی زکوٰۃ، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ زکوٰۃ ہمیں دیں، آپ تو اگر آپ ویسے زکوٰۃ نہیں دے رہے اور ان کو دے رہے ہیں، واٹ از دا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ تو اس میں زکوٰۃ میں ایک شرط ہے تملیک. تملیک کا مطلب ہوتا ہے کسی مستحق کو مالک بنانا. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر جتنا جہاں بھی کسی کا اطمینان ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے مستحقین بھی ہیں، کیونکہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ فریضہ صرف جو ہے وہ مستحقین کو ہی دیا جا سکتا ہے، باقی کسی کو نہیں دیا جا سکتا. اور اس کے ساتھ پھر یہ اطمینان کر کے اگر وہ جہاں پر بھی سمجھتا ہے مستحقین کو مالک بنایا جا سکتا ہے. بہت ساری ویلفیئر کی ایسی تنظیمیں ہیں جو زکوٰۃ کا مال وصول کر کے آگے ان کا استعمال کا طریقے مختلف ہیں. اس میں دیکھا جائے تو وہ پہچان کرنے کی ضرورت ہے. اگر تو وہ زکوٰۃ کا مال لے کر کسی فقیر کو، مسکین کو، مستحق کو دیا جاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیا جاتا تو اس میں قدر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک. اچھا پیر صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی نیک کام کرو یا اچھا کام کرو یا احسان کرو کسی پہ، تو اس طرح سے کرو کہ دائیں ہاتھ کو
بائیں ہاتھ کا پتہ نہ چلے. مطلب اس ایک اگر دائیں ہاتھ سے آپ دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, اس کو خفیہ رکھو. جبکہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کیا جا رہا ہے تو اس کی تشہیر کرنی چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی انسپریشن ملے. تو آپ ان دو کانسیپٹس کو کیسے آپس میں ملائیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک ہے نفلی صدقہ و خیرات کرنا اور ایک ہے فرضی یعنی زکوٰۃ جو واجبات ہیں ان کو صدقہ واجبات ان کا ادا کرنا. نفلی عبادات کے بارے میں جو نفلی صدقات ہیں ان کے بارے میں تو شریعت نے اخفاء کا حکم دیا ہے کہ اسے پوشیدہ رکھ کے دو. یہاں تک کہ حدیث پاک ہے کہ 7 اشخاص جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جو عشر کے روز بھی جس دن کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا وہ اللہ رب العزت کے سائے میں ہوں گے. صحیح. ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا ایسا آدمی ہے کہ من تصدق بصدقۃ فاخفاها، یعنی وہ آدمی صدقہ کرتا ہے اور اسے خفی رکھتا ہے، یہاں تک کہ حتیٰ لا تعلم شمالہ کہ ما تنفق یمینہ، کہ جو اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے، دائیں ہاتھ نہیں جانتا، یعنی دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا ہے وہ اس کا بائیں ہاتھ نہیں جانتا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو ایسے آدمی کو اللہ رب العزت جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن وہ سایہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو یہ فضیلت ہے مخفی صدقہ کرنے کی. باقی فرضی جو ہے زکوٰۃ ہے اس کی ادائیگی کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر اسے جو ہے ظاہر کرتے ہو تو اچھا ہے، قرآن پاک کی میں حکم مبارک ہے، اور اگر خفی رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے اور فقراء تک پہنچاتے ہو. تو اس میں ظاہر ہے یہ سفید پوش طبقہ جو ہے ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اس میں اگر کوئی آدمی اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جس کو دے رہا ہے اسے کہے کہ میں وہی تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ اسے کہہ دے کہ میں تمہیں تحفہ کے طور پر یہ رقم دے رہا ہوں، عطیے کے طور پر یہ رقم دے رہا ہوں، تم اس کو وصول کر لو. تو اس صورت میں جب وہ اس کا مالک بن جائے گا تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، اور اس طرح عزت نفس بھی جو ہے وہ مجروح نہیں ہوگی. تو اسے ظاہر ہے کہ لوگوں کے سامنے اعلانیہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، علیحدگی میں جہاں وہ موجود ہو اس کو یہ تحفے کے طور پر دے دی جائے، عطیے کے طور پر دی جائے. بلکہ اس سے علاوہ بھی اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رقم ہی دی جائے، بلکہ اسے اگر اشیاء خوردنی کی ضرورت ہے تو وہ اشیاء اسے دے دے، مالک اس کا بنا دے. ہاں یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ دسترخوان سجاتے ہیں، اس صورت میں کھانا وہ مباح ہوتا ہے، تملیک نہیں ہوتی، زکوٰۃ کی پھر ادائیگی نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ خوردنی اشیاء کا اسے مالک بنا دے. اسی طرح اگر کپڑے کی ضرورت ہے اسے تو کپڑے کا اسے مالک بنا دے کہ یہ کپڑا ہے تم اپنے استعمال میں رکھو جب چاہو جس طرح چاہو. صحیح. تو اس طرح اس کی عزت نفس بھی جو ہے وہ مجروح نہیں ہوگی اور وہ چیز بھی اس تک پہنچ جائے اور اصل مقصد بھی اچیو ہو جائے گا، حاصل ہو جائے. زبردست. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں زکوٰۃ واجب آپ پہ نہیں ہوتی، یعنی آپ کو زکوٰۃ دینا مینڈیٹری نہیں ہے، آپ نہ دیں زکوٰۃ؟ ایسے کون سی کنڈیشنز ہیں؟ مطلب کہ اگر آپ صاحب حیثیت بھی ہیں لیکن آپ زکوٰۃ نہ دیں، کچھ ایسا حکم ہے؟ بس ویسے تو جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس طرح پہلے نصاب کی میں نے تشریح کی ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے ان پر زکوٰۃ کا فریضہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. صاحب نصاب ہو کے اگر کوئی اس ایسا آدمی وہ ایک ایسا شخص مقروض ہے، اس پر اتنا قرض ہے کہ وہ اگر قرض کی ادائیگی کرتا ہے تو پھر اس پر وہ بعد میں صاحب نصاب نہیں رہتا قرض کی ادائیگی کرنے سے. ویسے تو اس کے پاس مال ہے لیکن قرض بھی اس پر اتنا ہے، قرض ادا کرتا ہے وہ صاحب نصاب نہیں رہتا، تو اس شخص کو شریعت نے معاف کیا کہ اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اچھا، اور جیسے یہ اگر کوئی مسکین ہے، اس نے وراثت میں اس کو لیٹ سے پیسے ملے ہیں یا اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جی، جو بھی مسکین ہے، فقیر ہے، جب وہ نصاب کے مقدار کو پہنچتی ہے، اتنی اس کے پاس رقم آ جاتی ہے ضروریات زندگی سے زائد، تو وہ بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے. بے شک پہلے وہ فقیر تھا، مسکین تھا، اس کو وراثتاً مل گئی یا کسی نے تحفہ دے دی، کہیں سے بھی اس کو مل گئی ہے، جب مل گئی ہے تو وہ پھر صاحب نصاب ہو گیا، تو مالک ہو گیا نصاب کا. صحیح. پھر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو زکوٰۃ اور صدقہ یا عطیات جو ہم دیتے ہیں معاشرے میں اور جو ہمارے مذہب میں بھی کہا گیا ہے، کیا آپ کے خیال میں اس سے غربت مٹانے میں عملی طور پہ مدد ملتی ہے؟ یقیناً ظاہر ہے جب جسے مال دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس رقم کے ذریعے دیکھیں
یہ نہیں کہا گیا کہ اتنی لمٹ تک تم نے کسی مسکین آدمی کو دینا ہے. زکوٰۃ ہے، آدمی کی زکوٰۃ ہزاروں میں بنتی ہے، لاکھوں میں بنتی ہے، وہ اس کی ادائیگی کر رہا ہے، اور کوئی حاجت مند اس کے سامنے موجود ہے جو مصارف زکوٰۃ میں سے ہے، تو وہ آدمی جو ہے وہ اسے اتنی رقم بھی دے سکتا ہے کہ وہ اسے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لے. ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کھانا شام کو اسے میسر آ گیا یا دوپہر کا میسر آ گیا، اتنی زکوٰۃ نہیں، وہ اتنی رقم بھی دی جا سکتی ہے کہ کوئی سمال بزنس وہ شروع کر سکے. تو جب چھوٹا کاروبار وہ شروع کر سکتا ہے تو یقیناً ایسا ہوتا ہے. معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں، ہم نے اپنی نظر سے بھی یہ مشاہدہ ہے کہ پہلے وہ لوگ جو ہیں وہ مستحقین زکوٰۃ میں سے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان پر کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، اب وہ صاحب نصاب ہیں اور لوگوں کو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. تو یقیناً اس سبب سے ظاہر ہے جب دولت کسی کے پاس جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ آگے پھر بڑھتی ہے تو اس صورت میں وہ بھی اغنیاء میں شامل ہو جاتے ہیں. صحیح، زبردست. میں چاہوں گا کہ ہم کچن، مجھے بڑی خوشبو آ رہی ہے، اسمیل ایکچولی مجھے جو ہے نا وہ لگ رہی ہے، آنکھوں میں پانی آ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ پہلے کچن کا ایک چکر لگا لیں، چیک کریں کہ کچن میں کیا بن رہا ہے. جی امیر صاحب، کوئی ڈش آپ کی تیار ہو گئی ہے؟ جی سر، مروکن چکن تیار ہو گیا سر. بتائیں ذرا اس کی کیا وہ ہے. یہ گرل چکن ہے، گرل کیا ہوا سر. اچھا جی. اور اس کے ساتھ مروکن سوس ہے، اور اس کے ساتھ مکس ستا ہوئی ٹیبل ہے اور میش پٹاٹو ہے سر. یہ فرینچ اٹالین کی ڈش ہے. اچھا، زبردست. اور یہ بھی لائٹ ہے اوبیسلی، مطلب کہ ہیوی ڈش نہیں، کریمی ہے سر. چلیں، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے زبردست ڈش بنائی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا اسلامک ہسٹری کے پرسپیکٹو میں، اسلامی تاریخ کے پس منظر میں کوئی ایسا واقعہ آپ نریٹ کرنا چاہیں جو زکوٰۃ کے حوالے سے یا چیریٹی کے حوالے سے، ڈونیشن کے حوالے سے ہو؟ کوئی اسلامی تاریخ کے اندر تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو باضابطہ طور پہ عاملین بھیجتے تھے، اور پھر اس زمانے میں، بعد کے زمانے میں دیکھیں خلافت صدیق اکبر کا جو دور ہوا ہے، اس دور کے اندر بھی باضابطہ طور پہ زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، عاملین بھیجے جاتے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرمایا کہ جو شخص پہلے زکوٰۃ دیتا تھا، اگرچہ وہ ایک بکری کا بچہ ہی بطور زکوٰۃ دیتا تھا، آج اگر نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف قتال کروں گا. یہ بھی ایک اسلامی تاریخ کے اندر واقعہ ملتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بظاہر عجیب بھی لگا، کہنے لگے کہ آپ قتال کریں گے جبکہ وہ کلمہ گو بھی ہیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دلائل سے پھر جب بتایا، پھر بعد میں وہ کہنے لگے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ جو ہے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو باقاعدہ طور پہ قتال کیا بھی گیا جو زکوٰۃ کے منکرین تھے. خیر، زکوٰۃ ادا نہ کرنا اور ہوتا ہے، زکوٰۃ کا سرے سے انکار کر دینا اور ہوتا ہے. تو یہ اسلامی تاریخ میں باقاعدہ طور پر جو ہے زکوٰۃ کی وصولی کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے. ٹھیک، زکوٰۃ سے انکاری تو خیر میں آپشن نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں، جب مال و اسباب کی آپ نے بات کی، جب ہم کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ، تو جو آپ کے پیسے ہوتے ہیں یا جیسے درہم دینار یا جو بھی کرنسی تھی، اس پہ تو آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، لیکن اب آپ کے پاس لیٹ سے جانور ہیں، یا آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، یا آپ کے پاس گھر ہیں، ایک سے زائد گھر ہے یا ایک گھر، ویلتھ ہے، اس کی جو کنورژن ہے وہ کس طرح، کس مارکیٹ ویلیو پہ کر کے اس پہ زکوٰۃ لگے گی، کس طرح سے اس کا کوئی سسٹم ہے، نظام؟ ویسے تو جو سواری ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو شو روم ہو کسی کا، وہ تو پھر مال تجارت ہو گیا، بزنس ہے اس کا. ٹھیک ہے. وہ شو روم میں جتنی پڑی ہیں ان کی تو ویلیو مارکیٹ. لیکن اگر آپ کی ذاتی ملکیت ہے، وہ ذاتی جو ملکیت گاڑیاں ہیں وہ 1 ہے، 2 ہے، 4 ہے جو استعمال، اس کی نہیں ہے. اسی طرح گھر ہے تو اگر گھر دوسرا کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس کا جو کرایہ آتا ہے وہ اگر جو سالانہ ایک دن مقرر ہے جس دن وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس دن جتنا اس میں سے کچھ بچے گا وہ تو زکوٰۃ کے مال میں شامل کر کے وہ زکوٰۃ دے گا. اگر وہ کرایہ لیتا ہے ساتھ خرچ بھی ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی زکوٰۃ اس پر بھی نہیں ہے. ٹھیک. میں یہ چھوٹے چھوٹے آپ سے مسائل اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اوبویسلی آڈینس جو ہے وہ ہماری دیکھتی ہے پروگرام، تو یہ کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جن کے جواب. بہت اچھا ہے، وہ جانوروں کا بھی آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو جانور آج کل لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں بنتی، کیونکہ جانوروں میں ایک بنیادی شرط ہے جو سیمہ ہوں، سیمہ کہتے ہیں سال کا اکثر حصہ بغیر خود چرنے والے ہوں. آج کل تو لوگوں نے وہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو چارہ ڈالتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، ان کی اگر وہ دودھ بیچتے ہیں اس سے جو پرافٹ آتی ہے پھر تو وہ تو ایک لحاظ سے بندے کی، جو اب وہ نصاب کے اندر اتنا بچ گیا خرچ ہونے کے بعد، وہ جس دن دیتا ہے اس دن ان میں سے کوئی بچا ہوگا تو وہ نصاب میں شامل کر کے زکوٰۃ دے گا.
ورنہ ویسے جانور گھروں میں رکھے ہوئے ہیں جو ان پر زکوٰۃ نہیں اس طرح بنتی. صحیح. اچھا، اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ جو گھر کا سربراہ ہے یہ اس پہ فرض ہوتی ہے یا جو گھر کے باقی تمام ممبران ہیں؟ مطلب کہ گھر میں میاں بیوی ہیں، 4 بچے ہیں، تو جو سربراہ ہے گھر کا، کیا وہ زکوٰۃ سب کے حصے کی دے گا یا ہر ایک پہ انڈیویجول زکوٰۃ لگے گی؟ یعنی اس میں جو بھی صاحب نصاب ہے، گھر کا سربراہ ہے، اس کی اہلیہ ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں. میں تو بسا اوقات کہتا ہوں کہ آج کل کے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں، سیلری ملتی ہے، تو وہ اپنا جمع پونجی رکھتے ہیں، بینک بیلنس ان کا ہوتا ہے، تو ان کو شروع دن سے ہی یہ مسئلہ بھی بتانا چاہیے کہ اتنا نصاب ہے زکوٰۃ کا، آپ کی سیلری میں جو آپ کے پاس جمع ہوگا ضرورت سے زائد آپ صاحب نصاب بنیں گے، آپ زکوٰۃ دیں گے. تو یہ جو متول گھرانے ہیں، مالدار گھرانے ہیں، ان کے اگر 8 فرد ہیں تو سارے افراد جو ہیں وہ صاحب نصاب اگر بنتے سب پر زکوٰۃ لازم ہے، ایک کے صرف سربراہ کے دینے سے نہیں ہوگی. ہاں اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا اس کو یہ کہہ دے، اگر بیوی ہے وہ شوہر کو کہہ دے میری اتنی زکوٰۃ ہے، آپ میری طرف سے آپ دے دے، وہ دے دے، اس کو بتا دے یہ تیری طرف سے ہے، تو وہ پھر اس کی طرف سے ہی ادا ہوتی ہے. یہ گنجائش اس کے اندر ہے، لیکن جن پر لازم ہے ان کی طرف سے ادا ضرور ہوگی. زبردست. اچھا یہ بتائیے کہ عزت نفس کی ہم بات کر رہے تھے، اب جو شخص یا جو فیملی زکوٰۃ لیتی ہے، obviously اگر ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ یہ ادھر دے دیں، زکوٰۃ اس گھر میں ضرورت ہے، تو ان کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے اس سے، کیونکہ جب سب لوگوں کو پتہ چل گیا معاشرے میں، اور شاید ان کو سر اٹھا کے چلنے میں مسئلہ ہو. اس کو ہم کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے میں تو سمجھتا ہوں عام طور پہ آدمی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی حالت کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے ہیں، جو پڑوسی ہیں یا اہل محلہ ہیں، یا اس طرح کی پہچان کا کوئی ذریعہ ایسا بنا لیا جائے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ شرعی طور پر جو ہے زکوٰۃ کے مستحق بنتے ہیں. تو وہ ان کو پھر جس طرح پہلے قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہم علیہ بھی فرما رہے تھے، گفٹ دیا جا سکتا ہے، ہدیہ دیا جا سکتا ہے، یا کوئی جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان ہے، کوئی راشن لے کے دیا جا سکتا ہے، کوئی برتن ہے، سامان ہے، کچھ ہی چیز بھی دی جا سکتی ہے. صرف یہ ہے کہ یہ پہچان کرنا یہ ضروری ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، اور وہ مستحق ہو، صاحب نصاب نہ ہو، وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو، یہ پہچان کرنا ضروری ہے. اور دوسرا یہ بھی ضروری ہے کہ پھر اس کو مالک بھی بنایا جائے، اس کو دے دی جائے. صحیح. پیر صاحب یہ بتائیے کہ ماہ صیام کا دوسرا عشرہ مغفرت کا، وہ کل، آج 19واں روزہ ہے، کل 20واں روزہ ہے، اس کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ اگر کچھ بیان کرنا چاہیں تو. دیکھیں سارا ماہ رمضان مبارک ہی برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، اور بالخصوص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے عشرے کے بارے میں فرمایا کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں مغفرت نہیں ہوتی، رحمت، یا تیسرے عشرے میں جو ہے وہ مغفرت نہیں ہوتی. مغفرت تو اللہ رب العزت کی عام ہے، سارا سال ہوتی ہے. یہ تخصیص فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مغفرت کے لیے مواقع اس کے بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی شان غفاری کے سبب سے اہل ایمان کی بخشش فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے اس صفت کے سبب سے، اور یہ مغفرت عام ہو جاتی ہے. اور عموم میں ظاہر ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے حوالہ سے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی کہ 4 کام جو ہیں وہ اکثریت سے کیا کرو. جی، وہ 4 کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خصلتین ترضون بہا ربکم، کہ 2 کام تو ایسے ہیں جن کے سبب سے تمہارا رب تم سے راضی ہوگا. اور وہ کام کیا ہیں؟ شہادت لا الہ الا اللہ و تستغفرونہ، ٹھیک ہے، کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کی گواہی، اور دوسرا اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرتے رہنا، استغفار کرتے رہنا، اللہ رب العزت کے حضور معافی مانگتے رہنا. تو ظاہر ہے یہ عشرہ جو عشرہ ہی مغفرت ہے، اس میں تو یہ کام جو ہے اور زیادہ کثرت سے کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے آپ کی بہتر ہے. یہ قرآن مجید میں وعدہ موجود ہے. اس کے باوجود آپ جو ہے دن میں کئی مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے. تو ہم جیسے عاصی گناہ گار لوگ جو ہیں ان کے لیے تو یہ خاص موقع ہے. یعنی جس عشرے کو کہ ہی عشرہ مغفرت کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، تو اس میں
हमें इस्तिग़फ़ार कसरत से करनी चाहिए, मग़फ़रत की दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर आइज़ी करनी चाहिए। फिर यह है कि तौबा के लिए, मग़फ़रत के लिए, बख्शिश के लिए अगर हदीस पाक है कि एक आंसू अगर वो आ जाता है इंसान का, तो उस सबब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बड़े मेहरबानी फरमा देता है। वो आंसू उस मालिक के हुज़ूर उसकी बड़ी कदर मौजूद है, हमारे खालिक के हुज़ूर। तो इस अशरे के अंदर इस हवाला से कसरत करनी चाहिए। और दो खसलतें ऐसी जो नबी पाक उसने फरमाया कि खसलतैन ला गिना बिकुम, कि दो काम रमज़ान शरीफ में ऐसे हैं कि जिनके बगैर तुम्हारा अपना गुजारा नहीं है, यानी जिनसे छुटकारा नहीं हो सकता। और वो काम आपने फरमाया कि यसअलून अल्लाह अल जन्नता, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जन्नत का सवाल करते रहो। वयुव्विज़ून बिही मिनन नार, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है वो जहन्नम की आग से पनाह तलब करते हैं। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे, इससे पहले कि हमारे, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, ये जो बच्चियों की शादी के लिए लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, सेविंग करते हैं जी, कि उसके बीच सामान लेके उनको रुखसत करेंगे, उस पर ज़कात वाजिब है? कि वो जिस वालदैन के पास है, उनकी मलकियत में है, तो उस पर ज़कात है उस वक्त तक। उस पर ज़कात अगर बच्चों को दे दिया है, वो अगर साहिब निसाब बन गया उसके साथ, तो वो उन पर फिर सो बेसिक क्राइटेरिया साहिब निसाब होना ही ज़रूरी है उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारी इस ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल जलाली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब, आप भिक्की शरीफ से तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ज़कात के हवाले से, एहतियात के हवाले से, चैरिटी के हवाले से बात की, और फिर सफ़ेद पोश तबके के हवाले से, और इस्लामी माशरा और एक मुसावात का जो अमल है उसके हवाले से बात की। आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही जैसा कि हमने बताया कि दूसरा अशरा जो है माह सियाम का, वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। आज 19वां रोज़ा है, कल 20वां होगा, और फिर हम आखिरी अशरे में चले जाएंगे जो जहन्नम की आग से बचने का अशरा है। तो जितनी नेकियां कर सकते हैं कर लें, जितनी बरकतें समेट सकते हैं समेट लें, क्योंकि ये पूरे साल में एक ही महीना होता है और इसमें रहमतों के और मग़फ़िरत के दरवाज़े खुले रहते हैं। इस दुआ के साथ कि आपका माह सियाम बहुत अच्छा गुज़रे, सैयद फ़ारूक हसन को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।